ठीक। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा नफ़ीस। दुआ के साथ रहें, अल्लाह की बेशुमार रहमतों और बरकतों, उसके फ़ज़ल और करम के साए में रहें। परवरदिगार आप सबको सभी अपनों समेत अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सेहत और सलामती से रखे, हँसते-बसते शादाबाद रखे, ख़ानदानों को सुकून और खुशियाँ दिखाए और हम सबकी ज़िंदगियों का रुख इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की समत रखे, अल्लाह की तरफ रखे, अहले बैत और कुरान की तरफ रखे और इमाम वक्त के ज़हूर में ताजील फ़रमाए और हम सबको, हमारी मौजूदा आइंदा नस्लों को हमेशा हमेशा इमाम के सच्चे सबकत ले जाने वाले मुखलिस तरीन बेहतरीन जो नासिर और आवान होते हैं, जो उनके रास्ते की रुकावटें दूर करते हैं, जो अपने अहद को वफ़ा करते हैं, उन साथियों में शामिल फ़रमाए। इस दुनिया को अमन-अमान का गहवारा बनाए। हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई गज़ा, कश्मीर, जो लबनान, सीरिया, सूडान, यमन, जहाँ-जहाँ इंसानियत दुःख, रंज और गम में है, पारा-चनार के बहन भाई और जहाँ-जहाँ भी इंसानियत तकलीफ़ में है, मखलूक़ात खुदा तकलीफ़ में है, सबके दुखों को दूर करे और सबकी मुश्किलात को हल करे और हमारे इस ज़मन में जो फ़राइज़ बनते हैं, उनको हमें अदा करने की अमली तौर पे तौफ़ीक़ात और हिम्मत और शुजाअत और बुलंद हिम्मती अता करे, ताकि हम अपने खुदा के सामने अपने सच्चे नाइब होने का भी जो एक हक़ है वो अदा कर सकें और जल्द से जल्द इमाम वक्त के ज़हूर में ताजील फ़रमाए, इंशाअल्लाह आमीन। नाज़रीन, हम ज़ाहिर है आज ईद का दूसरा दिन है और उम्मीद और दुआ करते हैं आपकी ज़िंदगियाँ और ये ईद का दिन जो है, जो गुज़र रहे हैं, ये सातें बहुत खूबसूरत जारी होंगी और आपने मुकम्मल तौर पे अपने जो जो आपने कनेक्शन रब ताला से बनाया होगा और अपने अंदर जो अहम तरीन खसूसियात को समझा होगा और कमज़ोरियों को जाना होगा, उन सब के ऊपर तज्ज़िया जो आपने पूरे महीने अल्लाह ने ये मौका दिया हमें कि हम कर सकें और उसको जब हमने बेहतर किया, उसको बिल्ड किया, तो अब ईद के पहले और दूसरे दिन जो हमारे अभी कल गुज़रा पहला दिन और आज दूसरा दिन है, तो हमने इस दौरान भी अपनी जो उस स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ को जो है उसको उसकी हिफ़ाज़त की होगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जो नेकी, जो पाकीज़गी, जो खुदा ने हमें मौका दिया उसके दस्तरख़्वान से हासिल करने का रिज़्क, उस सब को हम सारा साल लेकर चलें, क्योंकि जो माह सियाम में हमने हासिल किया है, उसकी अहमियत ये है कि रोज़े तो एंड हो गए बज़ाहिर और उसमें जो हमारा खाना-पीने वाला पार्ट था वो तो चले एंड हो गया, मगर जो बाकी चीज़ों का रोज़ा है वो एंड नहीं हुआ। हमारी आँखों, हमारे कानों, हमारे हाथों, हमारी ज़ुबान, हमारी सोच और फ़िक्र की जो गहराई, हमारे जो हमारे अमाल हैं, जो हमारी नियतें हैं, उनका रोज़ा अभी जारी और सारी है और इस महीने में जो बैटरी हमने अपने वजूद की चार्ज की है, कम से कम इसको इस अगले माह सियाम तक जारी रहना चाहिए, चार्ज रहना चाहिए और ये नहीं कि हम जैसे ही जो शवाल का चाँद देखा और उसके बाद जनाब सब चीज़ें उलट जाएँ हमारी, क्योंकि शैतान आज़ाद हो गया है, तो अब हम भी आज़ाद हो जाएँ। तो हमें कोशिश करनी है कि इसका रिकॉर्ड करें, क्योंकि जब हम इसकी हिफ़ाज़त करेंगे, तो हम अल्लाह की पनाह में होंगे, अल्लाह के हुज़ूर में होंगे। अल्लाह हमें देखेगा कि ये मेरा बंदा है या ये ख़्वाहिशात का बंदा है या ये तवक्कुआत और दुनिया परस्ती का बंदा है। तो उस ज़मन में जब देखेंगे, तो फिर ऑब्वियसली जब हम खुदा को अपने गिरदो-नवाह में खुदा को अपना महवर समझेंगे, तो फिर हम कोशिश यही करेंगे कि अल्लाह ने जो हमें रिज़्क दिया है माह सियाम में और जो मानवियत का रिज़्क है, पाकीज़गी का रिज़्क है, अपने जो ख़्वाहिशात को कंट्रोल करने का रिज़्क है, बुरी आदतों से निकलने का रिज़्क है, जो अपनी बुरी आदतों की तरफ तवज्जो देते हुए उनसे बाहर आने का रिज़्क है, अपनी सोच, फ़िक्र और ख़यालात की गहराइयों को अपने रब की मर्ज़ी के मुताबिक ढालने का रिज़्क है। इस सब रिज़्क की हम हिफ़ाज़त करें और पूरे साल जो है और पूरी ज़िंदगी उम्मीद और यकीन और कोशिश करें कि नहीं, मुझे खुदा का असली मुजाहिद बनना है और अपने खिलाफ सबसे पहले क़याम करना है और तमाम बुराइयों के खिलाफ खड़े हो जाना है और जो रिज़्क मैंने इकट्ठा किया है उसको
زیادہ ضروری رزق ہے۔ ہوپفلی ہمارے ساتھ سسٹر مقصودہ آ گئی ہوں گی اور ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم سسٹر مقصودہ، آپ کو بہت بہت عید مبارک، اور امید اور دعا کرتے ہیں آپ کی عید بہت خوبصورت گزر رہی ہوگی اللہ کے ذکر سے، محمد والے محمد پہ درود و سلام سے۔ کیسی ہیں آپ، اور کیسا دن آپ کا عید کا گزرتا ہے عمومی طور پہ، اور کیا آپ کے جو مشاغل ہوتے ہیں جو آپ انجام دیتی ہیں؟ ویسے تو خواتین کے کھانے پکانے اور کپڑے استری کرنے جیسے مشاغل بہت زیادہ ہوتے ہیں، یا دعوتوں پہ جانا ہوتا ہے یا آنا ہوتا ہے، تو لیکن کوئی پرٹیکولر آپ جو کام کرتی ہوں عید کے دن، اور کوئی ایسا مانوی خاص کام جو آپ کرتی ہوں وہ بھی ضرور مینشن کیجیے گا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ مثلاً ہمارے دل میں کوئی عمل ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے کہ عید والے دن، یا مثلاً یہ روزے والے دن، یا یہ فلاں دن ہم اس کو خصوصیت سے انجام دیتے ہیں، تو ایسی بھی کوئی چیز ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم سارا دن تو دوسری باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن چلے تھوڑا سا ہم اس بارے میں بھی جانتے ہیں کہ آپ عید پہ کیا کرتی رہتی ہیں، اور اس میں آپ نے کیا خصوصیت سے آج کام کیا۔ جی سسٹر فائزہ، الحمد للہ ہم سب پہلے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ کو بھی عید اور آپ کو مبارک۔ میں نے اور میرے خیال ہے میں نے عید مبارک کہا کہ نہیں کہا، لیکن میں پھر سے کہہ دیتی ہوں عید مبارک۔ جی آپ کو بھی عید مبارک۔ تو سسٹر فائزہ، جسے ہم اچھا ویسے تو ہم لوگ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، انڈیا اور پاکستان سے جب ہم باہر ہوتے ہیں تو ہماری عید تو بہت پھیکی پھیکی سی ہوتی ہے نا۔ اصل تو عید وہاں پہ ہوتی ہے جہاں ہلا گلا یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ بھی ہم جو ہے عید مناتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، اور پھر وہی جیسے ابھی ہم نے کہا کپڑے استری کرنا اور کپڑے نکالنا اور بچوں کو شوہر کو پھر بیچنا، اور پھر میں اکثر کوشش کرتی ہوں کہ میں جو ہے وہ کچھ کھیر یا کچھ شیر خورما یا کچھ ایسی میٹھی چیز بناؤں پیچھے سے جب وہ آ جائے۔ لیکن ایک روحانیت کی جو آپ نے بات بتائی نا سسٹر فائزہ، وہ ہر عید پہ مجھے فیلنگس آتی ہیں، میں اپنی فیلنگس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب ماہ رمضان چلا جاتا ہے اور آخری دن عید کا ہوتا ہے، تو وہاں پر جب میں دیکھتی ہوں کہ سب لوگ خوش ہو رہے تھے، وہاں پتہ نہیں کہ میرا دل ایک دم سے اداس ہو جاتا ہے۔ اداس اس بالکل خالی خالی۔ طرح سے خالی خالی محسوس ہوتا ہے، اور پھر بعد میں جو ہے نا دو چیزیں میرے اندر آتی ہیں جب میں دعا پڑھتی ہوں، اور پھر جو نماز پڑھتے ہیں پورے دن میں جہاں جہاں پر بھی خدا یاد آتا ہے، جہاں جہاں پر بھی کوئی کام ہوتا ہے، وہاں پر ایک دو چیزیں پتہ نہیں کیوں میرے اندر ہوتی ہے، بتا خدایا تم نے اتنا بڑا موقع دیا ہمیں اپنی زندگی میں، اتنی بہترین ہمیں تم نے ماہ رمضان کے دن ایام دیے، اور ساتھ ساتھ میں تم نے شب قدر دی، پروردگار عالم نے ہمیں اتنا کچھ دیا، اور ماہ رمضان میں جو ہے وہ شہادت بھی تھی بی بی خدیجہ کی، پھر امام حسن مجتبیٰ کی ولادت تھی، یعنی ایسے ایسے ایام دی، پھر شہادت مولا امیر المومنین تھی، پراپر جسے کہتے ہیں نا، اور پھر قرآن کا نزول ہوا، اور پھر ہماری تقدیر لکھی گئی، اور پھر ہم نے قرآن سر پہ رکھا۔ یعنی ایک دفعہ سے دیکھیں کہ پورے مہینے میں پروردگار عالم نے ہمیں جکڑ کے رکھا، پکڑ کے رکھنا، اپنی ذات کی طرف توجہ دلا، یعنی کھینچ کے اپنی طرف اللہ نے بلایا۔ تو میں سوچتی ہوں کہ یا اللہ، کیا ہم نے یہ حق ادا کر لیا؟ کیا ہم نے وہ جو چیز جو تم انعام ہمیں دے رہے تھے، کیا ہم نے وہ لے لیا ٹھیک سے یا نہیں لیا؟ اور اے اللہ، دوسرا چیز ڈر یہ لگتا ہے سسٹر فائزہ کہ وہ جو فرصت اللہ تم نے دی تھی، کہیں وہ فرصت ہاتھ سے تو نہیں چلی گئی، دوبارہ سے وہ ماہ رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا اس دنیا میں ہوں گی یا بالکل نہیں ہوں گے۔ ایک یہ چیز جو ہوتی ہے وہ عید کے دن بہت میرے دل میں ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز سسٹر فائزہ جو میرے دل کو اندر سے کھاتی ہے نا، وہ یہ کھاتی ہے کہ پروردگارا، کیا ہم دوبارہ سے اس روٹین پہ واپس آ گئے؟ کیا خدا نہ خواستہ پھر دوبارہ سے ہم گناہوں کی طرف آ جائیں گے؟ کیا خدا نہ خواستہ دنیا پرستی کی طرف آ جائیں گے؟ پھر خدا نہ خواستہ وہی دشمنیاں، وہی بغض، وہی حسد، اور پھر اسی چیز کی طرف ہم آ جائیں گے۔ ایک مہینہ ہم نے اپنے آپ کو صاف کیا، کیا پھر دوبارہ ہم اپنے آپ کو میلا کرنے جائیں گے؟ یہ جو ڈر اور اندر سے ایک چیز ہوتی ہے نا، یہ پورا دن مجھے کھاتی رہتی ہے۔ جی بالکل آپ کی آواز سسٹر بند ہو گئی تھی، تھوڑا سا دوبارہ اگر یہ یقینی طور پہ آپ نے جو بات کی ہے، یہ ہر مومن کے اندر یہ احساس ہونا بھی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو رکھنا چاہیے اور ڈیولپ کرنا چاہیے، ایجاد کرنا چاہیے۔ اس میں ہم کئی دفعہ میں جو چیز دیکھتی ہوں کہ ہم اپنے اندر اس درد دین کو، درد خدا کو یا اہل بیت کے درد کو ایجاد نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ درد کوئی بری چیز ہے، اور اس کا ہونا ہاں شاید انسان کو بہت ساری لذتوں سے محروم کر دیتا ہے،
اور ہمیں مشکلات میں ڈال دیتا ہے مثلاً. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر درد انسان کے وجود سے رخصت ہو جائے، جیسے ابھی آپ نے اپنا درد بیان کیا کہ ظاہرہ ہم اللہ کے دسترخوان سے دوری کا درد، جیسے دعا کمیل میں خدا امام کہتے ہیں کہ اللہ جہنم کا درد تو ہم برداشت کر لیں گے جہنم کی آگ کا، لیکن تجھ سے دوری کا درد ہم برداشت کریں، یعنی کتنا بڑا درد ہے. لیکن یہ درد ہم اپنے اندر ایجاد نہیں کرتے ہیں کہ ہم رب سے دور ہیں اور ہمارے اور اس میں اتنا فاصلہ کیوں ہے. یعنی کہ وہ تو کہتا ہے کہ میں شرک سے قریب ہوں، مگر ہم اس کے قریب ہیں یا نہیں ہے یہ میٹر کرتا ہے نا. کہ وہ تو ہمارے ساتھ ہر لمحے، آپ دیکھیں کہ ہم خود ہمارے ذہن میں کئی دفعہ آپ نے بھی تجربہ کی ہوگی بات کہ ہمارے ذہن میں کوئی سوال چل رہا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو لے کر، یا ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں اور ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ یوں حل ہو جائے، یا یہ اس سوال کا کیا جواب ہوگا. علمی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو خدا تعالیٰ کوئی نہ کوئی یعنی جب آپ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سے یعنی تھوڑا مخاطب ہو کے یہ کہتے کہ اللہ اس کا جواب ہی دے دے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی حدیث، کوئی نہ کوئی پیغام، کوئی نہ کوئی واز، کوئی نہ کوئی چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور آپ ایک دم مسکراتے ہیں کہ اچھا یہ دیکھو ابھی میں کل یہ سوچ رہا تھا، یا شام میں یہ صبح یہ بات سوچ رہا تھا کہ یہ اس بات کا کیا حل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھو کیسے مجھے اس کا جواب جو ہے وہ پہنچا دیا کہ یہ چیز. تو ہمیں میرے خیال سے اپنے اندر ایک تو اس ربط اور درد کو بنانا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ سے دوری کے اس درد کو سمجھیں کہ ہم دور ہیں اس سے، اور ہمارے اور اس کے درمیان بہت فاصلہ ہے، وہ ہم سے قریب ہے. ہم نے اس سے محبت کا حق نہیں ادا کیا، اور ہم کیسے اس سے بندگی کا حق، عشق کا حق اور اخلاص کا حق ہو جائے اور خوش ہو جائے، اور یعنی ہم ایسے ہو جائیں کہ وہ ہمارا عاشق ہو جائے. تو ابھی تو وہ ظاہر اپنے بندوں سے ویسے تو پیار کرتا ہی ہے، کسی مخلوق کو نہیں چھوڑتا کہ اس کی ہیلپ نہ. اچھا تھوڑا اس بارے میں بھی بیان فرمائیے کہ ہمارا جیسے کہ آج عید کے حوالے سے جو اہم ٹاپک بھی ہم نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پورے مہینے ظاہر ریاستیں کی اور ساری کوششیں کی جو بھی ہمارے لیے چلے ٹوٹی پھوٹی ناپختہ ہی صحیح کری ہم نے کوشش کہ شاید اللہ تعالیٰ سے ہم وہ رزق پا سکے جو وہ دینا چاہتا ہے. وہ شرح صدر ہم پتہ نہیں پیدا کر سکے، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا پیندہ الٹا نہ ہو، اور نہیں معلوم وہ جو دینا چاہتا تھا ہم نے وہ لیا یا نہیں لیا. ہم جو لینا چاہتے تھے وہ تو ملا یا نہیں ملا وہ ایک علیحدہ ہے، چلو اس کو وہ پہنچ گیا اللہ تک کیونکہ ہم نے مانگ لیا. لیکن جو وہ دینا چاہتا ہے اللہ ہمیں وہ دے، تو وہ جو اس نے دے دیا، فرض کریں کچھ اس میں سے اگر ہم نے لے لیا ہے اور پہنچ گیا ہے ہم تک، تو اس کی حفاظت کتنی ضروری ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا ملا ہے اور ہم نے کیسے اس کی حفاظت کرنی ہے. کیونکہ ہمارے یہاں تو عام طور پہ عید کے چاند دیکھ کر ہی ہر چیز الٹ جاتی ہے، اور سارے جو اللہ تعالیٰ سے ہمارے رشتے تھے پورے مہینے بنے تھوڑے بہت تعلقات وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو کیا کہیں گے کہ کیا معنوی جو عام طور پہ چیزیں ہم حاصل کر پاتے ہیں اس ٹائم میں جو ہم نے پورا مہینہ ماہ رمضان کا گزارا، اور اس میں کتنی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کی حفاظت کی جائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی اور ان کو ہم پریزرو کر سکیں. ٹھیک سسٹر فائزہ، آپ نے اتنی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں اتنی، اور اس کے اندر اتنے سوال آ گئے تو اس کو ایک ایک کو جو ہے وہ آرام سے جواب دیتی ہوں. میری پروردگار عالم نے جھولیاں بھر بھر کے ہمیں دیا ہے. میں وہی کہتی ہوں نا، جیسے ہم سسٹر فائزہ میں ایسے سمجھتی ہوں کہ جب ماہ رمضان آتا ہے نا تو وہ بارش ہوتی ہے، جیسے اللہ بارش کرتا ہے نا، رحمت برساتا ہے. ماہ رمضان میں بھی اللہ ایسے ہی کرتا ہے. اب سب جب ہم ایک تصور کریں گے سارے بندے جو ہیں وہ آسمان کے نیچے ہیں اور بارش ہو رہی ہے، بھلے جو کتنا بھی بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہے لیکن بارش کا قطرہ اس کو ضرور لگتا ہے. ماہ رمضان کی جو رحمتیں برکتیں ہیں نا، وہ کتنا بھی انسان ادھر ادھر چلا جائے نا، وہ اس کی رحمت اور برکت کے تلے ضرور آتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم میں سے کوئی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اپنی کیپیسٹی کے مطابق نہ لیا ہو. تو یہاں پر یہی بات آتی ہے کہ اس کو ہم برقرار کیسے رکھیں. یہ جو رحمتیں برکتیں ہیں، اس کو سب سے بڑی چیز تو ہوتی ہے نا برقرار رکھنا، جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ اس کے بعد بھی کس طرح سے ہم اس کو جاری اور ساری رکھ سکتے ہیں. تو سسٹر فائزہ، اس میں 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں کہ میں قرآن کی آیت پڑھتی ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ ایسے فارمولاز ہیں جس کو ہم جاری اور ساری رکھ سکتے ہیں. جیسے سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 میں اللہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ کہتے ہیں ان الذین قالوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا،
रब्बुन अल्लाह, अल्लाह जो है वो हमारा रब है। और सुम्मा इस्तकामू, फिर ये कहने के बाद बड़ी बात ये नहीं होती कि हम लोग कहते हैं अल्लाह मेरा रब है, खुदा मेरा रब है, मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, या ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि इसके कहने के बाद तुम साबित कदम कैसे रह सकते हो। सुम्मा इस्तकामू, तुम फिर उसके बाद साबित कदम रहो। माह रमजान तो आ गया, शब कदर भी आ गई, शहादतें भी हो गई, हमने जो है वो अच्छे से नमाजें भी पढ़ ली, इबादतें भी कर ली, रोजे भी रख लिए, सब कुछ हो गया। लेकिन ये बड़ी बात ये नहीं है कि तुमने माह रमजान को पा लिया। बड़ी बात तो ये है कि तुम माह रमजान के बाद कैसे साबित कदम रहते हो। तो यहाँ पर अल्लाह कहता है सुम्मा इस्तकामू, फिर कहते हैं फिर मजबूत रहते हैं। अगर उन लोगों ने इस मजबूती को पकड़ लिया ना, फिर मैं इसके बताती हूँ कि किस तरह से हम इसको रख सकते हैं ना। अगर उसने इस मजबूती को रख लिया तो अल्लाह कहता है उसके लिए फिर से इनाम शुरू हो जाएंगे। वो कौन से इनाम है? अल्लाह कहता है कि ततनज़्ज़ल अलैहिमुल मलाइका, उनके ऊपर जो, जैसे हम कहते हैं ना शब कदर के अंदर फरिश्तों का ढेर, चारों तरफ से हमें फरिश्ते जो है वो घेरे हुए होते हैं, फौरन हमारी दुआएं कबूल होती है, फौरन हमारे इस्तग़फ़ार कबूल होती है, क्योंकि हम जो है वो फरिश्तों के घेराव में होते हैं। और कद्र का मतलब ये होता है कि किसी चीज का तंग हो जाना। इस कदर जमीन पे फरिश्ते आते हैं कि जमीन तंग पड़ जाती है। तो अल्लाह कहता है जब तुमने ये जो तुम्हारी कैफियत थी, ये जो तुम्हारी हालत थी माह रमजान के अंदर, उसको तुमने साबित कदम रखा, उसी पे तुम कायम रहे। तो जिस तरह से माह रमजान के अंदर तुम्हारे ऊपर फरिश्ते नाजिल होते, ततनज़्ज़लुल मलाइका, तुम्हारे ऊपर इसी तरीके से मलाइका जो है वो नाजिल होंगे। लेकिन अल्लाह कहता है मलाइका क्या कहेंगे? अल्लाह तखाफू, तुम मत डरो, खौफ मत रखो, वला तहज़नू, और तुम गमगीन मत हो, व अबशिरू बिल जन्नह, तुम्हें जन्नत की बशारत हो, अल्लती कुंतुम तुअदून, वो जन्नत जिसका तुम पे वादा किया। तो यहाँ पर सिस्टर फायदा ये वाली आयत है। अब यहाँ पे बात आती है कि हम मजबूत कैसे रहे। ये तो अल्लाह ने कह दिया कि पायदार रहना है, लेकिन रहे कैसे? तो यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी बता दूं कि जब यहाँ तारीख में मिलता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो जो शजर ममनुआ था, मुझे कुछ कहते हैं अनाज का दरख्त था, कुछ कहते हैं सेब का दरख्त था, सेब का था या अनाज का था, इससे हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है ना। ये हमारे लिए जैसे उस दिन हमने कहा था कि इल्म की किस्में होती है, इल्म जो होता है वो फायदेमंद होता है, इल्म मुफीद, गैर मुफीद, और इल्म मुज़िर। तो ये हमारे लिए गैर मुज़िर है, जो भी था। लेकिन शजर ममनुआ था, ये पता है कि ऐसे दरख्त था जो ममनुआ था। तो खुदा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा इसको मत खाना। तो हजरत आदम ने जब खाया था तो उसको फिर जब अल्लाह ने जमीन पे भेजा था, उसका असर जो था वो 30 दिन में खत्म हुआ था। जैसे अगर किसी चीज का असर जो होता है ना वो 30 दिन के अंदर खत्म होता है, फिर 10 दिन जो है ना सिस्टर फायजा, उसको एक्स्ट्रा किया जाता है कि जो असर खत्म और वो जो आदत है ना 40 दिन के अंदर वो मजबूत और मुहकम और पायदार हो जाती है। 30 दिन तो अल्लाह ने हमारे लिए रखे, 10 दिन एक्स्ट्रा हमको करना है। अगर मैं ये जो माह रमजान के महीने है ना 30 दिन थे, अब 10 दिन मैंने उसको साथ और मिला दिए, तो यकीन करें वो हमारी आदत बन जाएगी, और ऐसी आदत बन जाएगी कि ये महीनों तक हमारे साथ रहेगी, और अगले माह रमजान तक हम अपनी उसी हालत में रहेंगे। और दूसरी चीज आपने देखा होगा, कुरान की, मैं सब कुरान की मिसाल कोशिश करती हूँ कुरान से ही मिसालें दूं। दूसरी मिसाल हमारे पास आती है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने कहा था, ए मूसा 30 दिन के लिए तुम कोहे तूर पे आ जाओ। हजरत मूसा गए थे एतकाफ में 30 दिन के लिए, लेकिन फिर परवरदिगार आलम ने 10 दिन और बढ़ा दिए। क्यों और बढ़ा दी? फिर उसी बात की तरफ आती हूँ कि जो मजबूत और मुहकम आदत होती है ना इंसान को, और इस्तकामत देने के लिए, ताकत देने के लिए, तकवीयत देने के लिए 40 दिन का जिक्र किया गया। तो उसमें के उसके अंदर पहले अल्लाह ने 30 दिन का, फिर अल्लाह ने 10 दिन ऐड कर लिए। इसका मतलब है कि जब हम 30 दिन रोजे रखते हैं, उसके बाद 10 दिन और हम उसमें ऐड कर लेते हैं ना, तो हमारी वो जो आदत है, वो हमारी जो अंदर जो रूहानियत है वो पायदार हो जाती है, वो मजबूत हो जाती है। और फिर यहाँ पर देखिए कि 40 दिन का बहुत ज्यादा जिक्र आता है। सिस्टर फायदा कितना कहते हैं 40 दिन तक रसूल खुदा को बोला गया, 40 दिन तक ये हुआ, 40 दिन, तो 40 दिन में ही इंसान की आदत बनती है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स, उस दिन भी हम कर रहे थे कि अगर कोई शख्स 40 दिन तक अपना जो भी अमल है वो मुखलिस कर देता है और खालिसतन खुदा के लिए अंजाम देता है 40 दिन तक, तो परवरदिगार आलम उसके दिल में से ऐसे चश्मों को फाड़ता है, हिकमत के चश्मों को फाड़ता है जो कि उसकी जबान से जारी होते हैं।
تو یہ 40 دن تو ایک تو ہمارے پاس یہ فارمولا ہو گیا سسٹر فائزہ کہ ہم نے جو بھی کیا اس کو 10 دن ہم نے ایکسٹرا کر دیے. فار ایگزامپل میں نے پھر سے روزے رکھنے شروع کر دیے, یعنی عید کے دن تو نہیں رکھ سکتے, دن کے بعد پھر میں نے روزے رکھنے شروع کر دیے, پھر وہی نماز ہے, وہی میرا روٹین رہا 10 دن تک, صرف 10 دن تک. اچھا پھر اس کے بعد بھی آتے ہیں آوے پناہیان بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں فرصت دی ہے نا, جو وقت دیا میرے رب نے, یہ تمہارے پاس ایک خاص وقت ہے کہ جو تمہیں ضائع نہیں کرنا ہے. تو اس میں بھی اگر ہم دیکھیں ماہ رمضان کے اندر تو خداوند عالم خود فرماتے ہیں کہ میں نے روزوں کو تمہارے اوپر واجب کیا. کیوں روزوں کو تمہارے اوپر واجب کیا ہے؟ تاکہ تم جو ہو تقوی اختیار کرو. تو اگر میں دیکھتی ہوں کہ یہ جو تقوی ہے میرے اندر آیا ہے یا نہیں آیا ہے, یا یہ جو تقوی ہے اس نے میرے اندر کتنے % کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے, تو اگر میرے اندر یہ تقوی نے کام نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ میرا پھر تو سب کچھ ضائع ہو گیا نا. جیسے ہم سب کو پتا ہو اگر میں نے کوئی کام کیا ہے پورے سال, لیکن وہ ایک بات آتی ہے سسٹر فائزہ, تھوڑی سی اس چیز کی طرف آتی ہوں کہ جس طرح سے میں پوری زندگی کام کروں, پوری زندگی مسلمان رہوں, اور آخر میں خدا نہ خواستہ بغیر کلمے کی اس دنیا سے چلے جائے, اللہ نہ کرے, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ پوری زندگی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. پورا ماہ رمضان ہم نے اچھا کام کیا لیکن آخر میں آ کر ہم اس کو ضائع کر دیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ایک چیز اور بھی ہونی چاہیے, جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, رسول خدا فرماتے ہیں ان للقلب صدن كصد النحاس, دل جو ہے نا, ہمارے دل کے اوپر ایک ایسی دیوار ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں نحس دیوار, یعنی وہ دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے, دل کی ایسی کیفیت ہوتی ہے. لیکن اس کیفیت کو دور کیسے کیا جائے, وہ بہت ہی پیارے انداز میں ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَاجْعَلُوهَا بِالِاسْتِغْفَارِ. ایک تو چیز بتا دی کہ تم لوگ ماہ رمضان کے بعد, جیسے ابھی میں نے 10 دن آپ کو بتایا, پھر دوسری چیز آتی ہے کہ فَاجْعَلُوهَا بِالِاسْتِغْفَارِ, کہ تم استغفار ہے وہ کرتے رہو. یعنی استغفار کو نہیں چھوڑنا چاہیے, اپنی زبان پہ وہ بھی جاری مسلسل رہنا چاہیے. اور ایک چیز سے تو ہم غافل ہو ہی نہیں سکتے سسٹر فائزہ, کہ جو انسان ہے نا اس کے ساتھ صرف شیطان نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ شیطان بند ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو فرشتہ بن گئی, نہیں. شیطان بند ہونے کے ساتھ خود انسان کے اندر بھی تو نفس موجود ہے نا, نفس تو بند نہیں ہوا. یعنی ہماری جو اندر جتنی بھی خرابیاں ہیں, جیسے ہم اس دن بھی پڑھ رہے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 75 سولجرز ہوتے ہیں, عقل کے 75 سولجرز جہل کے, وہ تو سب موجود ہیں, وہ تو فائٹ چلتی ہے, وہ تو بند نہیں ہوئے, تو وہ بھی ہوتے ہیں. اب جب ہم ماہ رمضان کے اندر ان کے ساتھ فائٹ کر لی ہے تو اللہ نے ایک موقع دیا ہے. اب میرا نفس پاورفل ہے, اب میں طاقتور ہو گئی, اب میں اپنے ایموشنز پہ اس چیز پہ کنٹرول کر سکتی ہوں, تو میں اس کو اور بڑھاؤں گی. اور پھر تقویٰ, قرآن نے کہا ہے تقویٰ اختیار کرو. ایک چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ تقویٰ ہے کیا. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے الرٹ رہنا, الرٹ ہو جانا, کہ ہم کس طرح سے الرٹ ہیں, چاروں طرف سے الرٹ. اس کو کہتے ہیں تقویٰ. کیا ہے, میں یہاں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں, مجھے خدا نہ خاصہ پیچھے سے کوئی میرے پاس وار کرنے والا ہوگا تو میں فوراً الرٹ ہو جاؤں گی کہ کس نے مجھے اس کو میں پکڑ کے پھینک دوں گی, یا ادھر سے یا ادھر سے یا سامنے سے, یعنی یہاں سے الرٹ ہوں. کوئی مجھ پہ کہیں پر بھی کہیں کسی طرف سے بھی وار نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ہیں تقویٰ. یہ ہے تقویٰ. تو تقویٰ اختیار کرو کہ ماہ رمضان کے بعد بھی آپ کو وہ تقویٰ, وہ چیز جو ہے وہ رہنی چاہیے, تاکہ میں خدا کے اور نزدیک ہو جاؤں. جعفر صادق علیہ السلام بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرماتے ہیں کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ہر وقت اپنا الرٹ رہو, غافل نہ رہو. ابھی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ غفلت جو ہے نا وہ بہت بری چیز ہوتی ہے, غافل نہ ہو, اور کسی چیز کو ہمیں لائٹ نہیں لینا چاہیے. تو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں نا سسٹر فائزہ, وہاں پر ایک لہجے کے اندر چیزیں بدل جاتی ہیں, اندر ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوتا ہے. میں آپ کو چھوٹا سا قصہ بتاتی ہوں, پھر بھی بات وہ ختم کرتی ہوں. ہماری سسٹر سکینہ بھی آ گئی ہے, ان کی طرف بھی آپ کو جانا ہوگا. ایک چھوٹا سا قصہ بتاتی ہوں, بہت پیارا قصہ ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص ہوتا ہے, بکریاں چارتا ہے نا, بکریاں چارتا ہے. وہ آتا ہے ایک مولانا کے پاس, ایک مولوی کے پاس آتا ہے, اور اس مولوی سے کہنے لگتا ہے کہ مولوی سے کہتا ہے کہ مولانا آپ تو اللہ کے بہت نزدیک ہو نا, آپ نمازیں پڑھتے ہو, روزے رکھتے ہو, آپ آج تک آپ نے کوئی حرام کام نہیں کیا, کوئی غلط کام نہیں کیا. اللہ سے پوچھ کے بتاؤ نا کہ جنت میں میری کہاں پر جگہ ہے, جنت میں میری کہاں پہ جگہ ہے. تو اس مولوی نے ہنس کے اس کا طنز کیا, طنزیہ طریقے سے کہا اس مولوی نے
کہ تمہاری جگہ اللہ نے جنت میں نہیں رکھی ہے، تمہاری جگہ تو اللہ نے جہنم میں رکھی ہے، تم نے ایسا کیا ہے جو تم جنت میں جاؤ گے؟ تو وہ جو شخص تھا نا، جو بکریاں چرانے والا، وہ اتنا 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 خوش ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا، اور وہ خوشی خوشی سے گھر جا رہا تھا، اور اس مولوی سے کہتا ہوا جا رہا تھا کہ اللہ تیرا شکر، مولوی سے کہتا ہے مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ چیز مجھے بتائی، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جنت میں نہ صحیح، جہنم میں صحیح اللہ نے میری جگہ رکھی ہے، لیکن اس نے مجھے یاد تو کیا ہے نا، وہ مجھے بھولا نہیں ہے، میرے لیے سب سے بڑی چیز یہ۔ وہ شخص کہتا ہوا یہ گیا، اور روتا ہوا اپنے گھر گیا۔ وہ مولوی جو ہے اس نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ کوئی اس کو آواز دے رہا ہے، ایک ندا دی جا رہی ہے، اس کو منادی ندا دے رہا ہے، اور ایک فرشتے کے روپ میں ہے، اس کو کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں ایک چیز دکھاؤں۔ کہتے ہیں کیا دکھا رہے ہو تم مجھے؟ کہا ایک جنت میں لے کے جاتا ہے، اور جنت میں، اور پھر اس کے بعد ایک جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ کہتا ہے یہ جنت ہے نا، یہاں پر تمہاری جگہ تھی، لیکن اب وہ تمہاری جگہ نہیں ہے، اب تمہاری جگہ جو ہے وہ جہنم کے اس حصے میں ہے۔ کہا کیوں، میں نے ایسا کیا کر دیا؟ کہا یہ جو جگہ ہے نا جہنم کی، اب خدا نے اس بکریاں چرانے والے کو دے دی ہے، کیونکہ وہ اللہ سے اتنی بڑی امید رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے بھولتا نہیں ہے، میرا رب جو ہے وہ مجھے یاد کرتا رہتا ہے۔ تو سسٹر فائزہ، ایک لہجے کے اندر کیا ہو جاتا ہے، ہم لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہوتا، تو یہ کیفیت ہے ماہ رمضان کی، اس کو ہمیں جو ہے وہ جاری رکھنا ہے، اب کسی بھی طریقے سے، کسی بھی طریقے سے، ہم سب کو پتا ہے ہمیں اپنی نماز، جیسے میں نماز ماہ رمضان میں پڑھتی تھی، میں اس کے بعد بھی پڑھوں، میں روزے رکھوں 10 دن وہ بھی رکھوں، جو میرا روٹین ہے میں اس کو کنٹینیو کروں، میری دعائیں جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتی ہوں۔ سخت روٹین نہیں ہوتا ماہ رمضان میں، اتنے اللہ جو ایسی مدد کرتا ہے کہ ماہ رمضان میں جو روزے دار ہوتے ہیں وہ آرام سے سو بھی لیتے ہیں، ان کی نیند تک پوری ہو جاتی ہے۔ تو وہی بات آتی ہے کہ اس چیز کو ہمیں کنٹینیو رکھنا ہے، نہیں پتا کس وقت کس لہجے میں کیا ہو جائے۔ بالکل، بہت شکریہ سسٹر مقصودہ۔ سسٹر سکینہ، آپ کو بھی السلام علیکم، خوش آمدید اور عید مبارک۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج جوائن کیا اور ہمارے لیے وقت نکالا ایک بار پھر سے اپنی مصروفیت کے باوجود۔ اس سے قبل کہ میں آپ کی طرف آؤں، میں ایک چھوٹا سا سوال سسٹر مقصودہ کے جانے سے پہلے پوچھ لینا چاہتی ہوں، اس سے پہلے کہ وہ کہیں کہ میں جا رہی ہوں، کہ تھوڑا سا ماہ شوال کی حوالے سے بھی اگر آپ کچھ مینشن کریں کہ اس مہینے کو بھی ہم ایسے نہ جانے دیں، کیونکہ اللہ نے ہر مہینے ہر دن جو ہے کچھ نہ کچھ اہم رکھا ہے، تو اس حوالے سے کچھ چیزیں جو آپ کے ذہن میں ہوں کہ ہاں اس مہینے یہ عمل یا یہ کوشش، یا جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ ان 10 دنوں میں ہم اپنے آپ کو اسی ماہ رمضان کی روٹین پہ رکھیں، تو اس کے ساتھ کوئی اہم پوائنٹس جو شوال کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں اور کنکلوسیو جو میسج آپ جانے سے پہلے ہمیں دینا چاہیں تو میں آپ کی شکر گزار ہوں گی۔ سسٹر فائزہ، آپ نے بات پوچھ لی اور میرے دل کی بات پوچھ لی، میں تھوڑی سی بات بتاؤں۔ دیکھیے ہمارے پاس ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں، اور شاید آپ کے ساتھ ہی میری بات بھی ہوئی تھی کہ ہمارے پاس ہم انسان ہیں نا، وہ بہت بے بس ہیں، ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس وقت کیا بولنا ہے، کس وقت کیا نہیں بولنا ہے۔ جیسے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کہ ایک جو بچہ ہوتا ہے نا، اس کو بولنے کے لیے 2 سال چاہیے ہوتے ہیں، لیکن کہاں کس وقت کیا بولنا چاہیے، اس میں ہمیں پوری زندگی چاہیے ہوتی ہے۔ اور انسان جو ہے نا وہ پرفیکٹ نہیں ہے، کمیاں بہت ہوتی ہیں سسٹر فائزہ۔ تو لیکن ایک چیز جو ہمارے پاس ہوتی ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ پاور آف ورڈز، یعنی جو لفظ ہوتے ہیں نا اس کی طاقت الگ ہوتی ہے، لفظوں کی طاقت۔ 1,24,000 جو انبیاء تھے، انہوں نے لفظوں کے ساتھ بات کی، انہوں نے لفظوں کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے دل کے رکھ دیا تھا، یہ لفظ تھے۔ تو یہاں پر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی سسٹر فائزہ کہ ماہ شوال ہے، پھر اس کے بعد اور مہینے ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت مہینے شروع ہو رہے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم۔ تو یہاں پر ماہ شوال کے اندر میں بس ایک چیز کہوں گی کہ ہمارے پاس بی بی فاطمہ الزہرا کی بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں، بہت چھوٹی، آپ کو پتہ ہے وہ دعا تو تقریباً 1 منٹ بھی نہیں لگتا اس دعا پڑھنے کو، وہ پوری دعائیں ہیں کہ سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، پورے ہفتے کی دعائیں ہیں کہ آپ کو صبح کی نماز کے بعد فوراً ایک دعا پڑھ لیں، 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہمیں۔ اور وہ دعا صرف پڑھنا نہیں ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں صرف زبان کے ساتھ پڑھ لیا تو فائدہ ہوگا، لیکن جیسے وہ فائدہ ہے وہ نہیں ہو پائے گا۔ تو وہ جو دعا ہے بی بی فاطمہ الزہرا کی، اگر ہم ہفتے میں اور کوئی عمل نہ کریں، ہفتے کی دعا ہے تو ہفتے کے دن پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ پڑھ، اور اس کے اندر جو مجھے لفظ سمجھ میں نہیں آیا، اور میں آج جیسے
آج جمعہ ہے، میں نے آج وہ جمعے والی دعا بی بی فاطمہ زہرا کی پڑھی اور اس دعا کے اندر کیا کیا چیزیں مینشن کی گئی ہیں. آج پورا دن میں اس دعا کے وہ جو الفاظ، وہ چیزیں ہیں نا، اس کے اوپر سوچوں اور کام کروں، اور وہ جو دعا کے اثرات ہیں اس کو میں فیل کرتی ہوئی جاؤں. سسٹر فائزہ، یہ اتنا بڑا فارمولا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا ہمیں اپنی روح کو پکڑنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں، ہمیں نہیں آتا بولنا، ہمیں نہیں آتا مانگنا، ہمیں نہیں آتا اللہ سے کسی چیز کا اصرار کرنا، ہمیں اپنی فیلنگز بتانے نہیں آتی، ہمیں اپنی درد تکلیف رنج اللہ کو بتانا نہیں آتا. لیکن جو اہل بیت علیہ السلام نے، جو محمد اور آل محمد نے ہمیں لفظ بتائے نا، اللہ نے ان کو بہت بڑا ہمارے لیے وسیلہ قرار دیا. اللہ نے بہت بڑی رحمت ہمیں دی، بہت بڑی نعمت دی. انہوں نے کہا ہے ہم بتاتے ہیں اس الفاظ کو، تمہاری فیلنگز ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں. تو اس طرح سے الفاظ کو اللہ سے بیان کرو، بات کرو اس سے. تو وہ جو بی بی فاطمہ زہرا کی دعائیں تھے نا ہر ہفتے کی، سسٹر فائزہ، اگر ہم نے یہ مسلسل پڑھتے رہے، مسلسل، میں یہ نہیں کہوں گی صرف ماہ شوال میں، بلکہ ماہ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج میں، تو یقیناً جو ہماری روحانی طاقت ہے وہ تو بڑھ ہی جائے گی، لیکن دنیاوی مشکلات حل ہو جائیں گی. ہمیں طریقہ ہو جائے گا اللہ کے ساتھ بات کرنے کا. اللہ کی رحمت کا رخ جو ہے نا، اس کا جو رحمت کا ہم رخ اپنی طرف موڑ لیں گے، اور وہ پوری کی پوری رحمت جو ہمارے پر برسنا شروع ہو جائے گی. اب یقین کریں اتنی پیاری، کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا اور کوئی وقت بھی نہیں لگتا. جی بالکل، بہت شکریہ سسٹر مقصودہ، آپ نے بہت اہم پوائنٹس ہمارے ساتھ شیئر کیے. میں آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور آپ کو ایک دفعہ پھر سے بہت بہت عید مبارک. اور امید اور دعا کروں گی کہ آپ کی عید کی دن کی ساری خوشیاں آپ کو اللہ تعالیٰ جو اس میں خیر اور برکتیں اور رحمتیں اور فضل اور کرم ہے، آپ سمیت سب کے نصیب میں کرے وہ، اور ہماری نسلوں کے نصیب میں کرے کہ ان میں پاکیزگی آئے اور اخلاص آئے، اور وہ معنویت آئے جو امام زمان علیہ السلام سے ہم سب کو متصل عملاً کر دے اخلاص کے ساتھ، اور کامیاب کر دے انشاءاللہ آپ کو بھی، آپ کے بچوں کو، فیملی کو، سب کو یہ ساری برکتیں، رحمتیں، خیر اور کثیر عطا کرے. اور جو بھی ہمارے ہدایت ٹی وی سے منسلک ہیں، جو کہیں بھی ہیں، جو بھی مومنین ہیں، مسلمین ہیں، سب کے لیے ہماری یہی دعا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. سسٹر سکینہ، آپ نے انتظار کیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ، اور آپ کی تہ دل سے شکر گزار ہوں. ایک بار پھر آپ کو بہت بہت عید مبارک. اور پہلے تو یہ بتائے گا کہ آپ کا جو وہ عید کا دن ہے وہ کیسا گزرتا ہے، اس میں کوئی خاص چیز جو آپ کے دل سے بڑی قریب ہو عید کے دن کے حساب سے، مثلاً معنویت کے پرسپیکٹو میں بالخصوص. جیسے ہوتا ہے نا کہ کئی دفعہ ہم بے شک کوکنگ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کے دل میں ایک عید کے دن احساس ہوتا ہے، یا کوئی دعا ہوتی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے، اپنے آپ سے، یا اس طرح سے. تو کوئی خاص اسپیشل چیز اس متعلق بھی تھوڑا سا بیان کیجیے گا. اور پھر اس کے بعد ہم ٹاپک کی طرف بھی بڑھیں گے کہ جو ماہ رمضان کے حوالے سے ہم نے رکھا تھا کہ اس میں جو چیزیں ہم نے اچیو کی ہیں، جو چیزیں سیکھی ہیں، وہ جو سبق ہم نے لیے ہیں، جو فکر اور غور میں تھوڑا وقت گزارا تھا، جو اللہ نے ہمیں ایک فرصت دی تھی، ایک موقع دیا تھا، اور ان سے جو آنے والے مہینوں میں ہم کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور کیسے ان کو پریزرو کیسے کریں. کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ سمجھ تو آ جاتی ہے پر بس بھول جاتے ہیں، کیونکہ انسان بھلکڑ بہت ہے اور غافل بھی ہو جاتا ہے. تو ان دونوں اسپیکٹس کو میں چاہوں گی کہ آپ بیان کیجیے. جی سسٹر فائزہ، تھینک یو سو مچ. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کا رمضان اچھے سے بخیر سے گزرا ہوگا انشاءاللہ. جی بالکل، آپ نے جیسا اچھا سے بتایا کہ عید ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ سب سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. خاص عید الفطر کی جو اسپیشلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے ماہ رمضان کے روزے پورے اچھے سے رکھ لیے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ جو لوگ جیسے لیس فارچونیٹ تھے نا، اللہ جو ہے ان کی بھی جھولیاں بھرتا ہے، اور بلیسنگز جو ہے برکتوں سے نوازتا ہے. اور بلکہ دس از اے ریمائنڈر فار آل آف اس کہ کیونکہ رمضان کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے صبر و استقامت، ہمیں سکھاتا ہے کہ بھوک میں ایک انسان کی کیسی طبیعت اور کیفیت ہو جاتی ہے. اور اس حوالے سے ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ جو لیس فارچونیٹ ہوتے ہیں ان کے لیے کس طرح سے وہ دن گزرے تھے نا. تو یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے، ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ خدا کا ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں جو ہے
عبادت میں گزارنی چاہیے یہ دن، اور ہمیں جو ہے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. خدا تو نے ہمیں توفیق عنایت کی، تو نے ہمیں توفیق عطا فرمایا کہ تو ہم نے روزے اچھے طریقے سے بجا لائے، اور ہم جو ہیں کوشش کریں کہ جو لوگ مظلوم ہیں، جو لوگ انفارچونیٹ ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ شیلٹر ہے، نہ گھر ہے، نہ لباس ہے پہننے کو، نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، تو ہم اس دن کو خاص ایسا بنائیں کہ ہم جتنا ہیلپ کر سکتے ہیں، جتنا سخاوت کے ساتھ ہم لوگ پیش آ سکتے ہیں اس دن، وہ بہت اچھا ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ زکوٰۃ الفطر بھی جیسے ہم لوگ عید کے پہلے دن ہم لوگ دے دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ الفطر یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو بھی تھا وہ خدا کی طرف سے تھا، اور یہ بچا لانا بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور پھر جو ہے ہم اگر کوشش کر سکیں تو جو غریب ہیں، جیسے مسکین ہیں، ان کی طرف ہم جائیں، اور یہ کھانے پینے کے جو آئٹمز ہوتے ہیں وہ ہم تقسیم کر سکیں. ان کی مطلب ان کی مسکراہٹ دیکھ کے نا دل خوش ہوتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ اچھا آج میں نے بالخصوص کسی یتیم کا. جو بچے ہیں، شہداء کے جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اور جو جن کے بچے جن کے اسیر ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے تو لوگوں کو اسیر بھی کر لیا جاتا ہے، تو وہ ان کے خاندان ہوتے صحیح. ہیں، وہ بھی ایک ان کی کا خیال بھی آپ رکھیں جتنے بھی گرد و نواح میں ہیں. ویسے میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا آپ بات کر رہی ہیں تو یہ بھی اہم ایسپیکٹ اس کو ایڈ کر دیجیے. ماں باپ بالکل، کے یہ حوالے بہت اچھا، بہت بہت امپورٹنٹ آپ نے نقطہ پیش کیا. بالکل. خاص جو یتیم بچے ہیں، یعنی کہ ان کے لیے اگر کہتے ہیں کہ ان کے سر پہ اگر آپ نے ہاتھ بھی پھیر دیا تو آپ کے جو تمام گناہ ہیں، جتنے ان کے سر پہ جو بال ہوتے ہیں اس کے برابر آپ کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ کتنی بے بڑی شک بات ہے. اور ہوں، اگر آپ ان کو جیسے تعلیم سکھا رہے ہیں، آپ نے قرآن سکھا دیا ان کو، یا ان کی فیس بھروا، تو آپ کی تو جنت جو ہے وہ بن جاتی ہے آٹومیٹکلی. اور کہتے ہیں کہ ماہ رمضان تو ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں آپ کوئی بھی سمپل سا بھی ڈیڈ، چھوٹا سا بھی آپ اچھا نیک اعمال کر رہے ہو، عمل کر رہے ہو، تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ثواب ملتا ہے، وچ از ڈبل اور ٹرپل. آئی ایم شیور عالمہ مقصودہ نے یہ سب ڈسکس کر لیا تھا شاید شروع میں، کہ رمضان کے حوالے سے کہ جو بھی آپ عمل کرتے ہیں، جیسے اگر آپ سو بھی رہے ہیں تو وہ بھی ایک عبادت میں شامل ہوتا ہے. تو سوچیں کہ اگر آپ اسی چیز کو آپ جو ہے اپنی لائف میں کر رہے ہیں، جیسے یو آر پرزرونگ دس اینڈ یو آر کیرنگ آن. ایسا نہیں کہ عید آ گئی اور اب ہم ان اچھی چیزوں کو جو ہے ہم بھول جائیں کہ جو ہم ماہ رمضان میں انجام دے رہے تھے. جیسے اگر قرآن کی تلاوت ہم بہت کر رہے تھے تو ایسا نہ ہو کہ اب عید کے بعد ہماری قرآن کی تلاوتیں جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں، یا ہماری عبادتوں میں کوئی خلل پیش آ جائے، یا کچھ مطلب خامیاں جو ہیں وہ ہوں. تو ہمیں بہت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اس چیز کو برقرار رکھیں. اور عید تو ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، اٹس اے گیدرنگ. ہم لوگ اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، اور وہ جو پہلا نوالا ہوتا ہے ناشتے کا صبح روز عید کا، وہ ایک بہت ڈفرینٹ فیلنگ دیتا ہے، کیونکہ اتنے دنوں بعد ابھی آپ ساتھ بیٹھ کر اپنے فیملی اور اہل و عیال کے ساتھ آپ ایک اچھا سا ایسا ناشتہ کرتے ہو، تو ایک فخر سا بھی محسوس ہوتا ہے کہ یا اللہ، اٹس لائک اے ریوارڈ کہ ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ آف رمضان دس از یور ریوارڈ ناؤ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اگر آپ نے پورے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو ہے اپنے روزے انجام دیے ہوتے ہیں، تو وہ فیلنگ ایک بہت عجیب سی ہوتی ہے، لائک اٹس اے ویری آؤٹ آف دس ورلڈ ایکسپیرئنس. تو جی یہ ہے کہ عید کے حوالے سے. بالکل، بہت خوبصورت آپ نے بیان کیا. مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتایا کہ جو سب ہم نے پرزرو کیا ہے منتھ میں رمضان کے، اور جو معنویت تھوڑی سی کسب کرنے کی کوشش کی ہے، بالخصوص جو رزق اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا تھا وہ لیا ہے، جو ہم نے اس سے معلوم نہیں کس حد تک لے پائیں، کیونکہ ہمارے پیندے کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، شرح صدر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ جیسے ہوتا ہے نا، بارش تو ہر جگہ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آپ نے کتنا اس میں سے لے لیا، سمندر جتنا لیا یا کسی کپ یا پیالی جتنا لیا، یہ اب آپ کے اوپر منحصر ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی جو ایک آپ بات کری تھی کہ ماہ صیام میں ظاہر ہے ہر چیز عبادت بن جاتی ہے، سونا بھی عبادت ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے انسان کو عام زندگی میں بھی دیا ہے. اگر انسان کی زندگی کا محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، یعنی خدا پرائرٹی پہ ہو، اور پھر جب ہم مثلا سونے بھی لگیں تو اگر ہم یہ نیت کریں کہ اللہ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ میں تازہ دم
صلاحیتوں کو امپروو کر سکوں اور ان صلاحیتوں کے ذریعے سے اپنے دین کے، اپنے خاندان کے، جن کی ذمہ داری تو نے مجھ پہ ڈالی ہے، ان کے کام آ سکوں، تو وہ سونا بھی عبادت بن سکتا ہے۔ یہ اگر ہم خدا کی طرف اخلاص رکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ابھی ہم میرے خیال سے تھوڑے سے جو ہے کئی دفعہ غفلت میں ہوتے ہیں اور متوجہ نہیں ہوتے، دھیان نہیں دے رہے ہوتے ان چیزوں پہ، ورنہ جو مثلاً آپ بچے کو پیار کر رہے ہیں، آپ دیکھیں ایک پیار اپنی وجہ سے کریں، آپ اس لیے کریں کہ اللہ کو پسند ہے کہ اپنے بچے کو پیار دیں، بوسہ دیں، گلے سے لگائیں، مثال ہے اس کو کھانا کھلائیں، اس کی سونے جاگنے کا، اس کی صفائی کا خیال رکھیں، ایگزامپل کے طور پہ کہ تو وہ عبادت تو وہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی آپ کو اسی کا اجر دے رہا ہے، کیونکہ آپ اپنے بچے کو لک آفٹر کر رہے ہیں یا گھر کا کام کر رہے ہیں، یا جیسے ہمارے بھائی یا بیٹے یا شوہر جو کام پہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر نیت کا رخ اللہ کی طرف کر لیا جائے اور بنیاد ہر چیز کی اللہ کو بنا دیا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ برکت، خیر کثیر اور تزکیہ اپنے آپ ہونا شروع ہو جاتا ہے چیزوں میں، مگر مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم یہ خدا محور ہم نہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ شاید دین ہمیں دنیا سے کاٹ رہا ہے یا وٹس ایور، حالانکہ ایسا ہے نہیں، دنیا سے نہیں کاٹ رہا، ہمیں ہماری خواہشات، توقعات اور کمزوریوں سے کاٹ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اس پہ بھی آپ بیان کریں کہ ہم نے جو مثلاً معنویت حاصل کی وہ آپ کو کیا لگتا ہے ہم کیا سب حاصل کر سکے ہیں، کرتے ہیں، کریں گے، اور اس مناسبت سے آپ کی کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اور پھر جی انشاءاللہ ہم آپ نے جی جی اچھا جی، آپ نے بتایا کہ رمضان سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں نا، تو پہلا پوائنٹ تو تقویٰ کا ہے، خدا کا خوف، اس کو مضبوط کرنا، کیونکہ ماہ رمضان اللہ کی ہمیشہ موجودگی کا احساس ہمیں دلاتا ہے، جو ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو یہ جو ایک ہمارے اندر ایک کانشیسنس لیول جو پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ بہت اویئر رہتے ہیں ہمارے سیام کے ٹائم میں کہ کوئی بھی غلط کام ہم سے نہ ہو، اس کو کیوں نہ ہم پورا سال جو ہے وہ کنٹینیو کریں کہ کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے ہم لوگ ہیزیٹیٹ کریں۔ دوسرا یہ کہ خود کو کنٹرول کرنے کی مشق، یعنی کہ روزے کی روٹین ہمیں بھوک یا جذبات جیسے خواہشوں اور جوش پر قابو پانے کی تعلیم دیتی ہے، تو انڈائریکٹلی ہمیں سیلف ڈسپلن سکھاتی ہے۔ ماہ رمضان جو ہے ہمیں سیلف ڈسپلن سکھاتا ہے، تو جیسے فار ایگزامپل اگر ہمیں فالتو چیزوں میں وقت اسپینڈ کرنا بہت اچھا لگتا ہے تھرو آؤٹ دا ایئر، تو ہم جو ہے اس عادت کو کم کر دیں یا ختم کر دیں کمپلیٹلی، کیونکہ ماہ رمضان ہمیں یہی تو سکھاتا ہے کہ جو بھی فالتو چیزیں ہیں جس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس سے آپ جو ہے وہ پرہیز کریں۔ تیسری چیز ہے شکر گزاری، جیسے میں نے عید الفطر کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب ہمیں بہت خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں خدا یاد دلاتا ہے کہ کتنا انہوں نے ہمیں نعمتوں سے اور بلیسنگ سے نوازا ہے۔ ہمارے جو میز پر جو کھانا بھی رکھا ہوتا ہے ہم جو ہے اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن کچھ لوگوں کے گھر میں اتنا بھی نہیں ہوتا، خاص کر جو آج کل دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے، اب تک بہت افسوس والی بات ہے کہ ماہ رمضان میں جو فلسطین اور غزہ کی حالت تھی، آپ سوچیں کہ ان لوگوں کے میز ہمارے گھروں کی طرح تھوڑی سجے ہوئے تھے اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ والا کچھ لقمہ بھی نہیں تھا۔ تو جب ہمارے گھر میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، ہمیں ایک احساس ہوتا ہے کہ خدا نے ہم پہ جو ہے اپنا کرم فرمایا ہے، تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ دوسرا، ہمدردی اور سخاوت کا مظاہرہ کرنا، بھوک کا تجربہ کمزور لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا کرتا ہے، جو خیرات اور نیک کاموں کی ترغیب دیتا ہے۔ تو جس طرح سے ہم لوگ جب مسکینوں اور غریبوں میں یہ فوڈ ڈسٹریبیوشنز وغیرہ رمضان کے ٹائم میں بہت سارے ایسے ایکٹیویٹیز اور ایونٹس ہوتے ہیں اور انٹرفیتھ ڈنرز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں ان لوگوں کا احساس دلاتی ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ان دا سینس کہ ہمیں اٹ میکس اس ریئلائز کہ ہم لوگ بھی انسان ہیں، آج ہمارے پاس ہے، ہو سکتا ہے کل ہمارے پاس نہ ہو، تو ہم جو ہے ہمیشہ خدا کا شکر گزار کریں اور خدا سے ہمیشہ اچھی امید لگائے بیٹھیں کہ خدا ہمیں کسی کا تو محتاج نہ بنا۔ دوسری چیز روحانی رشتے کو گہرا کرنا، ظاہری بات ہے کہ رمضان کے دوران بڑھی ہوئی عبادت میں ہمیں نماز، قرآن کی ذکر کے ذریعے اللہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بڑھائی ہے، اور اس سے جو ہے جو ہمارا روحانی رشتہ ہوتا ہے خدا کے ساتھ وہ زیادہ کلوز ہو جاتا ہے۔
اور پھر جو ہماری فیملیز اور فرینڈس کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل ہم نے دعوتوں میں لوگوں کو بلا دیا اپنے گھر، افطاریاں ہوئی ہیں، یا ہم نے کسی کے گھر کھانا بھجوا دیا ہے، تو خاص کہتے ہیں کہ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اگر آپ کسی سے منقطع بھی ہیں تو دس از دا بیسٹ وے ٹو سورٹ آف ریکنسائل، رائٹ. امام علی علیہ السلام کا بھی ایک بہت اچھا فرمان ہے کہ رسول خدا نے انہیں یہ بات بتائی تھی کہ علی، اگر تم دو لوگوں کے بیچ بھی اصلاح کر سکتے ہو نا، ریکنسلیشن، تو اٹ از بیٹر دین فاسٹنگ اینڈ پریئنگ دا ہول ایئر. یعنی تمہاری پورے سال کی عبادت اور صیام سے بھی یہ کام ہے کہ تم دو لوگوں کے بیچ اگر اصلاح کر رہے ہو، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور لاسٹ پوائنٹ ہے صحت مند زندگی کو فروغ دینا. رمضان میں اوبیسلی ہم لوگ پورا دن جب نہیں کھاتے ہیں، آٹومیٹکلی وہ ہمارے باڈی کے اندر جو ٹاکسنز وغیرہ ہوتے ہیں، ہمارا باڈی جو ہے آف کورس فرسٹ آف آل اٹ اڈیپٹس ٹو اے نیو ٹائپ آف چینج فار 30 days، بٹ دین یہ چینج ہیلتھ وائز کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، بجائے کہ ہم لوگ جب روز اوور ایٹنگ جیسے کر رہے ہیں یا انہیلدی کھا رہے ہیں. رمضان میں انسان جو ہے وہ تھوڑا کانشیس ہو جاتا ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں اور کس طرح سے روزہ جب ہم لوگ کھولتے بھی ہیں اپنا، تو کچھ سرٹن آئٹمز ہوتے ہیں نا، جیسے آپ کھجور آپ نے لے لی، لسی کے ساتھ کھول لی، یا شوربہ جو ہم پیتے ہیں لینٹل سوپ وغیرہ، مطلب یہ ہیلدی چیزیں ہوتی ہیں. اور ہاں کچھ ہوتے ہیں لوگ جو بہت فرائیڈ آئٹمس ان کی ہیبٹ ہوتی ہے، بٹ وی آل نو کہ دیٹس ناٹ ویری ہیلدی اینڈ لیٹر آن وہ آپ کو لیزی بھی بنا دیتی ہے. تو رمضان جو ہے وہ آپ کو آپ کی ہیلتھ کو بھی جو ہے وہ ٹرانسفارم کرتا ہے کہ یو بگن ٹو ریئلائز کہ آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف مائی ہیلتھ، آئی ہیو ٹو ایٹ کلین اینڈ فریش سو دیٹ آئی کین بی ہیلدی تھرو آؤٹ دا ڈے، تاکہ میں جو ہوں اپنے اعمال اور عبادت میں جو ہوں وہ صحیح ٹائم ڈال سکوں اور صحیح انرجی ہونی چاہیے میری. ایسا نہیں کہ کھانوں کی وجہ سے جو آپ کی عبادت افیکٹ ہو رہی ہے، کہ ابھی آپ لیزی ہو رہے ہیں اور آپ سے نماز جاری یا قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی. تو یہ چیزیں بھی ہمیں بہت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اس کو تھرو آؤٹ دا ایئر ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان پوائنٹس کو جو ہے اوور آل اپلائی کریں. بالکل، آپ نے بہت خوبصورتی سے بہت اہم پوائنٹس ریز کیے. اور دوسری چیز یہ کہ ہم تھوڑا یہ بھی دیکھیں کہ اگر میں ماہ رمضان میں قرآن کا کچھ ٹائم نکال کر اس پہ غور اور فکر کر رہا تھا، کیونکہ اگر ٹھیک ہے آپ 10 صفحے نہیں پڑھیں، پورے قرآن سے پارے مت ختم کریں، لیکن ایک آیت ڈیلی ہم کوشش کریں کہ وہ لے کر اس کے اوپر غور کریں، اس پہ تفکر کریں اور اس کو سمجھیں اور اس کو سیکھیں. پھر اس کے بعد ہم شروع کی تھی ماہ سیام میں اور ہم پڑھ رہے تھے، تو ہم کوشش کریں کہ اب اس کو شوال کے آنے پہ چھوڑ نہ دیں، بلکہ اس کو کنٹینیو رکھیں اور اس کے اوپر کام کریں. اور جو جیسے ابھی آپ نے بہت سی ایسپیکٹس بیان کیے، اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے رویوں، اپنے لہجوں، اپنے برتاؤ کی طرف بھی سم ٹائم متوجہ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ جو کیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میں نے ایسے نہیں کہنا، کس کا دل نہیں دکھانا، شکر گزار ہونا ہم سیکھتے ہیں، صرف خدا کا ہی نہیں بلکہ وہ رشتے جو ہمارے لیے ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ گھر میں ہوں، چاہے ورک کولیگز ہوں، چاہے گرد و نواح میں کوئی ہماری ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، جیسے افطاریاں سحریاں ہم لوگ بناتے ہیں، اور یا ہمارے بھائی یا بچے یا بیٹے یا شوہر جو چیزیں لے کر آتے جاتے ہیں افطاری کے لیے، یا جو بھی کوشش کرتے ہیں جس بھی اعتبار سے، تو ہمیں ایک دفعہ دن میں دھیان آتا ہے کہ اچھا اللہ کو شکر پسند ہے اپنے بندوں کا، تو ہم شکریہ ادا کریں سب کا. تو یہ شکر گزاری کا عنصر بھی ہمیں اپنے اندر لانا چاہیے اور لطافت کو پیدا کرنا چاہیے کہ خدا لطیف ہے جی اور اس کو پسند ہے کہ ہم ایک دوسرے کی طرف لطف اور کرم اور محبت اور شکر گزاری کا جو ایک ایلیمنٹ ہم نے تھوڑا بہت اگر ایکوائر کیا ہے ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان، اس کو کنٹینیو لے کر چلیں اور سب کے لیے لے کر چلیں، اس کی مخلوق کی طرف بھی، اور جو ہمارے گرد و نواح میں ہمارے نیبرز ہیں، ہمارے لوگ ہیں، اور بھی لوگ ہوتے ہیں، لہجوں اور رویوں کو درست کریں، جو بہت ہم ہمیشہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ اخلاق اور اخلاص پہ ہم کام کریں، نیت خدا کی طرف رکھیں. اگر ہم یہ نہ کریں کہ ابھی ہم کسی غریب کو کروا رہے ہیں یا کسی کو 1 مہینے کا راشن ڈلوا ہی دیا تھا غلطی سے، تو اس کا اتنا بڑا اشتہار لگا کے تو اپنی نیکی کو ضائع کریں. تو یہ جو چیزیں ہیں تھوڑا سا ان صحیح. کو ہم اپنے اندر دکھنا، ان کو غور کرنا، ان کو ہٹانا، اپنے آپ کو اس تزکیہ جو ہم نے تھوڑا بہت ایکوائر کیا ہے اس کو اور زیادہ مستحکم کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف دھیان رکھیں، تاکہ ہم ڈیورنگ دا ایئر جو ہم نے
पूरे महीने अपनी बैटरी चार्ज की है इस महीने में अल्लाह के इस सामने। तो रोज़े मतलब अभी मैं पहले भी बात कर रही थी कि रोज़े खाने-पीने के ख़त्म हुए हैं, लेकिन जो बाकी चीज़ों के हैं ना, वो ख़त्म नहीं हुए हैं कि हम अपनी आँखों का रोज़ा रखें, कानों का, ज़ुबान का, हाथ का, अमाल का, अफ़आल का, नियतों का और जो हमारे दिल में फीलिंग्स और एहसासात और जज़्बात फ़ोन होते हैं, आप 10 चीज़ें गलत देखते हैं, सोचते हैं और करते हैं। तो ये भी एक रोज़ा है जो सिर्फ़ खाने-पीने वाला तो ख़त्म हो गया हमारे सियाम में, लेकिन ये अभी कंटिन्यू है, इसके ऊपर पूरी तवज्जो हमारा करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा आज जैसे सकीना आज आपने कौन-सी किताब जो है वो चुनी है रिव्यू देने के लिए? और उसमें क्या अहम बातें हैं जो हमें इन सारी चीज़ों से भी कनेक्ट करती हैं और दूसरे एस्पेक्ट से भी के लिए भी हमें एम्पावर करती हैं? क्या शेयर करना चाहेंगी? जी। ओके, तो ये किताब सॉरी, एक सेकंड। जी, ये किताब जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका नाम है हैबिट्स, स्मॉलर हैबिट्स एंड बिगर रिजल्ट्स, और ये स्टीफन गाइस इसके ऑथर हैं। मुझे लगा कि ये किताब जो है वो हमारे रमज़ान से भी माह रमज़ान से भी रिलेटेड है, बिकॉज़ रमज़ान का महीना ऐसा ही तो है कि हम लोग जब शुरू में हमारे जो फर्स्ट 2-3 डेज़ होते हैं, फर्स्ट वीक होता है, वो बहुत तकलीफ दे होता है, यानी कि इट्स डिफ़िकल्ट टू सडनली चेंज टू अ न्यू रूटीन। अभी आप रोज़े रख रहे हैं, खाने से आपको परहेज़ करना है, बहुत सारी चीज़ों से। तो ये बुक में यही बता रही थी कि इसमें जो है किस तरह से आप अपनी जो छोटी-छोटी हैबिट्स हैं उनको आप अ, अ, अपनी डेली रूटीन में जो है ऐड कर सकते हैं फॉर लाइक द कपल ऑफ मंथ्स, स्लोली एंड ग्रेजुअली, एंड आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो बेस्ट रिजल्ट्स होंगे। तो इसमें जो है स्टेफन गाइस जो है वो बहुत अच्छे पॉइंट्स बयान करता है, जैसे कि सबसे पहले तो स्टार्ट स्मॉल टू बिल्ड मोमेंटम, यानी कि हर चीज़ जो है वो आप एक स्टेप, बेबी स्टेप्स लेके फिर जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑफ कोर्स हम लोग जैसे क्या करते हैं, रजब, शाबान, रमज़ान, शाबान में जो है जब हम लोग हमारे जो है रोज़े रखते हैं ना, स्पेशली जो लास्ट 3 डेज़ ऑफ शाबान होते हैं, उसमें कहा जाता है कि इफ़ यू फास्ट इन दोज़ 3 डेज़, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको वो सवाब देता है कि जो आप माह रमज़ान में पूरे रोज़े रखते हैं उसका आपको सवाब देता है। दिस इज़ जस्ट लाइक अ हैक, ऑफ कोर्स इट डज़न्ट मीन कि हम लोग माह रमज़ान के अब रोज़े ना रखें। ऑफ कोर्स अल्लाह जो है हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट देता है। इस्लाम इसलिए इतना आसान है हमारे लिए कि इट शुड नॉट बी लाइक समथिंग कि प्रेशर की चीज़ है ना। आराम से अल्लाह ने आपको इतने सारे दरवाजे और रास्ते दिए कि यू कैन चूज़ व्हाटएवर यू वांट। बट ये है कि पहले से वो एक वार्म अप होता है आपके लिए कि अच्छा मैं अभी से शुरू करूँ तो रमज़ान के लिए आई एम रेडी टू वेलकम इट। तो ये जो है छोटे स्टेप्स होते हैं दैट यू कैन वर्क ऑन। सेकंड पॉइंट इज़ कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेंसिटी। हमें यूजुअली होता है कि शिद्दत से हर काम जो शिद्दत से करना, कि एक दिन में मुझे जैसे 10 चीज़ें 15 चीज़ें सब इकट्ठी एक साथ करनी है। बट हम लोग इंसान हैं, हमारा फितरत जो है वो हमारा इंसान का फितरत ही होता है कि वो हर चीज़ तो नहीं कर सकता, और हर इंसान जो है परफेक्ट भी नहीं है। तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर छोटी भी चीज़ कर रहे हैं एक दिन, लेकिन उसको रोज़ दोहराएं, रोज़ करें। खुद देखेंगे कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने आज जो है 10 वर्ड्स पेपर पे लिख दिए कोई भी, ठीक है, एनी वर्ड्स, वोकैबुलरी आपको रिफ्रेश करनी है, आपकी मेमोरी आपको रिफ्रेश करनी है, आप आज 10 वर्ड्स जो है पेपर पे लिख रहे हैं, कल जो है आप 20 कर दें, फिर आप 30 कर दें, 40, so you will realize yourself कि I am able to grasp more, and my memory is also becoming sharper, and I'm able to come up with newer words, right? तो इसी तरह से अगर हम लोग छोटी आदतों को, जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे हम लोग सुबह सवेरे उठे, हमारी आदत है कि हम बेड सेट करें, ब्रश सही से करें, या हेल्दी आज मैंने ब्रेकफास्ट का इख्तियार किया इंस्टेड ऑफ हैविंग what do you say, like very unhealthy junk food early in the morning. Let's say कि I'm having a burger or something in the morning, I don't know, या French fries, या कल की left over बिरयानी वगैरह early in the morning, तो ऑब्वियसली ये तो आपको पूरा दिन नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन अगर आप एक दिन चेंज करें कि अच्छा आज मैं लेट्स से बनानास खा रही हूँ, या ओट पैनकेक्स बना रही हूँ अपने लिए, मे बी विद अ स्मूदी, आज मैंने ऐसा स्टार्ट किया, तो आपका दिन आप खुद इतना डिफरेंट होता है। यू विल फील लाइक योर एनर्जी इज़ डिफरेंट टुडे, यू आर नॉट लेजी एंड यू आर वेरी एक्टिव। और इस तरह से अगर आप रोज़ इसको करेंगे, आपका बॉडी भी यूज टू हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है विल पावर।
ول پاور از اے لمیٹڈ بٹ ویلیوبل ریسورس. یہ جو ول پاور ہے ہم اس کو کافی ٹائم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. اور ول پاور از ریلیٹڈ ٹو نیت, یعنی کہ انسان جب ایک اچھی نیت بناتا ہے پہلے سے, اللہ تو آلریڈی آپ کو ثواب دے رہا ہے, لیکن جب آپ اس نیت کو ایکشن میں ٹرانسفارم کنورٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ڈبل ثواب مل جاتا ہے. اگر جیسے ماہ رمضان کا مہینہ ہے, آپ نے آج صبح کو یہ نیت کی کہ آج میں قرآن کے 2-3 صفحے پڑھ لوں نا, تو اگر آپ نے اس بات کو جو ہے واقعی میں انجام دیا تو سوچیں کہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو موٹیویٹ کی. اٹ واز یور ول پاور, اٹ واز دا نیت, دا انٹینشن دیٹ یو میڈ. ٹھیک ہے. پھر ہے کہ چھوٹی موٹی جو آپ کے جیسے اگر آپ نے چھوٹے موٹے کام کیے ہیں تو اس چیز میں خوشی کا احساس ہونا, یعنی کہ آپ خود جو ہے اس مومنٹ ویٹ کریں کہ آج میں نے جیسے گھر کی صفائی کر لی, بہت سارے ایسی چیزیں تھیں جن کی ضرورت نہیں تھی اور میں نے سوچا کہ میں مسکین میں یا یتیموں میں بانٹ دوں ان چیزوں کو. جو میں کپڑے اگر یوز نہیں کر رہی, میرے گھر میں کچھ برتن پڑے ہیں یا کھلونے پڑے ہیں بچوں کے جو اب میرے یوز میں نہیں آ رہے, تو انسٹیڈ آف کیپنگ دیز تھنگس اگر آپ نے یہ نیت کی کہ میں کسی کو دے دوں, آپ کو کتنا ثواب مل رہا ہے. تو اس چیز کو نا آپ جیسے یہ نہ سوچیں کہ میرا کچھ نقصان ہوا ہے اس میں, کہ میں کوئی چیز مطلب کھو بیٹھی. میرا کوئی بہت اچھا ڈریس تھا اور مجھے خواہش تھی کہ میں پہنوں, لیکن شاید اب آپ کے کام نہیں ہے وہ لباس, یا تو پرانا ہو گیا یا آپ کی سائز نہیں ہے, تو آپ کسی کو دے دیں, ہے نا, تو کسی اور کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو خوشی اس بات کی ہونی چاہیے کہ میں نے جو ہے یہ کام کیا ہے. اپنے آپ کو جو ہے آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں. اگر آپ نے دن میں جیسے اگر اپنے بچوں کی طرف آپ نے جو ہے محبت دکھا دی, کہتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے, ہمارے ائمہ کا کہنا ہے, جو شخص جو ہے اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے 1 hour, دیٹ از بیٹر دین ڈوئنگ اعتکاف ان دا ماسک. اور یہ حیرت کی بات ہے کیونکہ پتہ نہیں یہ حدیث کہاں غائب تھی کتنے سالوں سے. جو پرانے زمانے کے لوگ تھے وہ شاید انہوں نے کبھی حدیث سنی نہیں ہوگی, تو ان کا ہمیشہ سے ایسا مائنڈ سیٹ رہا ہوگا کہ نہیں, بلکہ ہمیں مسجد میں جیسے پورا ٹائم 24 hour ہمیں اسپینڈ کرنا چاہیے. لیکن یہ حدیث ہمیں کیا کہتی ہے کہ وہ بھی تم کر سکتے ہو, لیکن اگر تم نے تمہارے فیملی کو ٹائم دیا اور تم جو ان کے لیے محنت کر رہے ہو اور تم انہیں تعلیم دے رہے ہو, تم انہیں بہت چیزیں سکھا رہے ہو, تو اس میں بلکہ زیادہ ثواب ہے نا. تو یہ بھی مطلب پوائنٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے ہم جو اگر یہ چھوٹی چیزیں ہماری لائف میں انسان کو خوشی ملتی ہے اندر سے. اور لاسٹ چیز ہے کہ جو منی ہیبٹس ہیں دے لیڈ ٹو بگ چینجز اوور ٹائم. جیسے ابھی ہمیں ریئلائز نہیں ہو رہا ہے, 1 مہینہ ماہ رمضان کا گزرا, 30 days ہم نے جو عبادتیں انجام دی, جیسے ہم دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں خاص ان لاسٹ راتوں میں, ہم نے دعائے افتتاح وغیرہ پڑھی. یہ جو چھوٹی موٹی دعائیں ہوتی ہیں اس کا جو اثر ہوتا ہے بہت بعد میں, اگر ہم لوگ اس کو مطلب اپنی لائف میں اپلائی کریں, پھر بعد میں اچھا اثر پڑتا ہے, کیونکہ ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم نے خدا سے جو دعائیں مانگی اس کے ہم بلیسنگز دیکھتے ہیں اپنی لائف میں. ایسا نہیں کہ وہ بلیسنگز نہیں آتے, انسان جو ہے کبھی کبھی ایکسیپٹ کر پاتا ہے اس بات کو, لیکن جو برکتیں آتی ہیں ماہ رمضان کے بعد اسپیشلی ہمارے گھروں میں, وہ سب اسی کی وجہ ہوتی ہے. اسی کی ان دعاؤں کی وجہ سے ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ جو ہے ہم پہ کرم کرتا ہے اس بات کا. تو ان چیزوں کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اپنے جو ہے ایز مچ ایز پاسبل وی شوڈ ایڈ. So these were some points that I took from this book and I just connected to Mahe Ramadan because I felt it was very much related, almost interrelated. بالکل اسی طرح ہی ہے, جیسے ارادے کی قوت جو ہے وہ بہت بڑی عصا ہے مومن کے پاس اور انسان کے پاس. تو جیسے آپ نے ول پاور کا ذکر کیا, تو ظاہر دین اسلام کہتا ہے کہ اپنی ارادے کو مضبوط کرو. جیسے آپ نے کہا چھوٹے چھوٹے سٹیپس لو, تو یہ ہمارے جو روایات قرآن میں اور دوسری جگہوں میں جیسے ہم علماء اور عرفا سے تزکیہ اور تربیت کے بارے میں جانتے سنتے اور اس کے بارے میں پڑھتے ہیں, تو اس میں بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ بہت بڑے بڑے اپنے لیے گول سیٹ نہ کریں کہ جو آپ اچیو ہی نہ کر سکیں. بہت چھوٹا سٹیپ, جیسے آپ نے کہا مثلاً اگر میں 10 صفحے نہیں قرآن کے پڑھ سکتا, تو چلو میں کہوں کہ ایک آیت ہی لے لوں, مگر میں اس چیز پہ فوکس کروں کہ اس آیت کو پورے دن میں غور کروں گا. مثلاً یہ
इरादा बना लें। तो अब एक आयत पढ़ना अपने फ़ोन पे जैसे हम निकाल के रख लें उसको, या वो जैसे अपना डिस्प्ले पे पिक्चर पे लगा लें उस आयत को, और उसको बस बार-बार देखते रहें और सोचते रहें, देखते रहें और करते रहें जो रूटीन के काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें देखते रहें और सोचते रहें कि ये मेरी इस रूटीन में कहाँ-कहाँ अप्लाई हो रही है, कैसे-कैसे अप्लाई हो रही है, इसमें क्या मैसेज मेरे लिए छुपा है। तो हम नहीं जानते कि कैसे वंडर्स अल्लाह ताला हमारे जो अंदर क्रिएट कर दे, और किस तरह से हमारे अंदर के दरवाज़े खुल जाएँ, और हम जो अल्लाह ताला इंसान को अंदर से इल्म देता है, दिया हुआ है, उस तक रसाई हासिल कर सकें और अहले बैत के चश्मों तक भी पहुँच सकें। ये हमें इन चीज़ों के ऊपर बहरहाल थोड़ा-सा फ़ोकस रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हम यतीमों, मस्कीनों और ये खुश मतलब ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन लाइफ़ के, जो इमोशनल और जो ह्यूमन कनेक्शन जो इंसानों के साथ हमारा है, वो कनेक्शन जो अल्लाह के साथ हमारा है, वो कनेक्शन जो हमारा अपनी ज़ात के साथ है, और वो कनेक्शन जो हमारा इज्तमाइयत में अपने मुआशरे के साथ है। इसमें जो हमारे जज़्बात, एहसासात और अफ़आल और अमाल और नीयतें, इनका रुख अगर खुदा होगा और इनकी बुनियाद अगर खुदा होगी, अपनी तौहीद अगर हम मज़बूत कर लेंगे, और मसलन इस साल हम सोच लेंगे अच्छा माह रमज़ान तो ख़त्म हो गया, इस साल हम ये इरादा कर लें कि मैं अपने उसूल दीन पे काम करूँगा। मसलन ये 5 उसूल दीन हैं, तो एक-एक महीना मैं हर उसूल दीन के ऊपर मेहनत करूँगा कि मैं उसको समझूँ, जानूँ, सीखूँ। मसलन कुकिंग के दौरान लेक्चर आप तौहीद पे या क़यामत पे, जो भी उसूल दीन आप सीख रहे हैं उस पे लगा लें। उसके बारे में असूल लिखें कि उस पूरे लेक्चर में क्या लिखा था मैंने, क्या समझा था। फिर उसकी प्रिंसिपल्स बनाएँ कि हाँ, ये प्रिंसिपल है और इससे जो निकलता है, और ये रूल है जिस पे मैंने फ़ोकस करना है। तो आप सोचिए अगर हम 5 महीनों में 5 उसूल दीन अपने सही कर लेते हैं, तो हमारी आखिरत और हमारी दुनिया इस वक़्त जो है वो कितनी मुस्तहकम हो जाएगी। तो ये छोटे-छोटे स्टेप्स अगर हम थोड़े से इरादे और शौक और ज़ौक से करें तो बड़ा कुछ अचीव हो सकता है। थोड़ा-सा आप ये बताइएगा, बुक रिव्यू तो हमारा हो गया और बहुत अच्छे से आपने बहुत अहम पॉइंट्स शेयर किए। के हवाले से क्या मानवियत का एहसास, क्या तसव्वुर, क्या चीज़ें मिलती हैं? वैसे तो हम ईद के दिन कहा जाता है, ज़ाहिर है जिस दिन इंसान गुनाह ना करे वो ईद का दिन होता है, और अमूमी तौर पे हम थोड़ा-सा उलट चलते हैं, लेकिन खुदा हमें तौफ़ीक दे कि हम ईद के दिन को ईद की तरह मनाएँ और कोई गुनाह ना करें, कोई खुदा की मासियत ना करें, और किसी किस्म की बदअख़लाक़ी ना करें, कोई बदतमीज़ी ना करें, कोई उजलत ना दिखाएँ, अपने अंदर और बाहर पीस और मोहब्बत और अमन और राहत और सुकून को परवान चढ़ाएँ और परवरिश करें और तरबियत करें एक-दूसरे को। इस मामले में थोड़ा हार्ड है, लेकिन बहरहाल कोशिश करें। थोड़ा-सा ये बताएँ कि ईद के हवाले से आप क्या समझती हैं कि मानवियत किन चीज़ों में है? हम दुआए नुतबा पढ़ते हैं, दुआएँ पढ़ने का हुक्म है, नमाज़ में जाने का हुक्म है, और भी बहुत कुछ है। लेकिन इसके साथ-साथ जब और आप किन चीज़ों में देखती हैं, और क्या एक्वायर कर सकते हैं इस दिन हम? आपके हिसाब से क्या आपको महसूस होता है इस बारे में, या आप समझती हैं इस बारे में? जी। सुबह का दिन जो है ऑफ़ कोर्स नमाज़ के साथ शुरू होता है, ईद की नमाज़, और एक अलग एक अजीब-सी फीलिंग, द फीलिंग इज़ सो एक्साइटिंग। हम लोग, मुझे याद है बचपन में तो बहुत अच्छी ताज़ा यादें थी कि अम्मी को पता नहीं ख़ास ईद की रात से पहले जैसे ना हम औरतें, आई डोंट नो, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, लेकिन अम्मी, मुझे याद है, बहुत ओवर हाइपर हो जाती थी, लाइक वेरी ओवर एक्साइटेड, लाइक ईद की तैयारियां हो रही हैं और पूरी रात जो है वो खाने बना रही हैं, डिफरेंट मिठाइयाँ बना रही हैं, बिस्किट्स बना रही हैं, कुकीज़, आई डोंट नो व्हाट। तो और घर का जो माहौल होता था वो पूरा ऊपर नीचे हो जाता था, वो सर पे ले लेती थी, जैसे बेडशीट्स हमारे चेंज हो रहे हैं, नए कपड़े हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट डे। और याद है कि हमें घर की सफाई वगैरह बहुत अच्छे, जैसे डीप क्लीनिंग जैसे होती है ना, वो करनी होती थी, और बस ये सब होता था। हम सुबह को उठते थे, हम देखते थे कि पूरा घर जो है वो जैसे ना एक डिफरेंट तरीके से सजा हुआ है, तो हम हैरान हो जाते थे कि अम्मी आपने पूरा एक रात में कर लिया। तो माशाल्लाह हमारी माँओं की भी एक बात थी कि उन्होंने मतलब जो फीलिंग्स हमारे अंदर ईद के लिए डाली, और जिस तरह से वो उन्होंने हमारे लिए एक ईद का एक एटमॉस्फेयर जो बनाती थी, वो बहुत याद आता है आज तक। और जिस तरह से नाश्ता भी प्रिपेयर करती थी, और सुबह को यहाँ पे अज़ान का टाइम होता था और अब्बू तैयार होते थे और मस्जिद के लिए ऑफ कोर्स जाते थे, नमाज़ पढ़ के फिर वापस फिर हम ख़वातीन भी जॉइन करती थी, और फिर
واپسی میں جو ہے ہم لوگ ساتھ میں ناشتہ کرتے تھے، اور پھر جو ہے بریانی، آف کورس اس دن عید کے دن بریانی ہمارے یہاں بنتی ہے، تو لنچ میں ہم لوگ وہی کھاتے تھے. اور آف کورس جیسے آپ نے بولا دعاؤں کا سلسلہ، جیسے اگر فرائیڈے کا دن ہے تو ضرور دعائیں نطبہ ہوتی تھی، اور لوگوں سے ملنا جلنا مسجد میں، دس واز سم تھنگ ویری نائس. اور یہ کے دن ایسے فیلنگ ہوتی تھی جیسے ایک بہت بڑا بوجھ آپ کے سر سے نا اٹھ گیا ہے. یو فیل ویری لائٹ آن عید ڈے. یو فیل لائک اٹس اے ویری ہیپی اینڈ یو گیٹ ٹو اسپینڈ ٹائم وتھ یور ریلیٹیوز. جیسے ہاں رشتہ داروں کے گھر بھی جانا، وہاں پہ سلام وغیرہ، ان کو ملنا جلنا اور عیدی کی انتظار کرنا. مجھے لگتا ہے پاکستان اور انڈیا میں تو یہ بہت کامن ہے کہ آپ جب بھی کسی کے گھر جائیں یا کوئی آپ کے گھر آئے تو یو ایکسپیکٹ عیدی ایز یو نو چلڈرن. اب تک پتہ نہیں یہ ٹریڈیشن جو ہے وہ کہاں تک چلتا آ رہا ہے، بٹ اٹس نائس کہ بچوں کو، اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو ایٹ لیسٹ ہم لوگ عیدی دیں تو خوشی ہوتی ہے ان کو بھی کہ کسی نے آپ کو تحفہ دیا یا کچھ دیا، تو آپ پھر بڑوں کو بھی ملے تو کچھ خوشی ہوتی ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہاں صحیح. ہم بھی بیچارے، ہم بھی عیدی کی ضرورت نہیں، ہم تو زیادہ ضرورت مند ہیں. ہماری سچویشن ایز وی بیکم ایڈلٹس، ہماری ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، تو یس وی ڈیزرو آف کورس، یو آر رائٹ. تو جی یہ سب ہے. اور ہاں ایک پوائنٹ جو میں غصے کا مجھے بتانا تھا بہت پہلے، کہ رمضان میں نا، ماہ رمضان میں جب ہم لوگ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں نا، ہمیں غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت مس کمیونیکیشنز بھی ہو جاتی ہیں. اور یہ چیز کو ہمیں آف کورس انڈر کنٹرول رکھنا چاہیے اور آگے جا کے بھی. لیکن یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ میں نے خود نوٹس کیا بہت بار کہ میں کسی سے اگر بات بھی کر رہی ہوتی ہوں ٹیکسٹ وغیرہ پہ، اگر کسی نے مجھے سامنے سے کوئی عجیب سا سوال پوچھ لیا تو بس فوراً ریئیکٹ کرنا، بیکاز آف دا روزہ. اوکے، اٹس ناٹ کہ میں نے جان بوجھ کے انٹینشنلی کیا. وہ روزے کی حالت میں انسان ہوتا ہے نا تو جذباتی ہو جاتا ہے، تو اس چیز کو بہت کنٹرول کرنا چاہیے. اور پھر وہ ماہ رمضان میں آپ نے دیکھا، میں نے تو بہت جیسے انسٹاگرام وغیرہ، یہ ریلز آج کل جو ہمارے نوجوان، ہمارے جنریشن جو بناتا ہے، ان میں دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے مردوں کو نا گھر میں عورتوں کو ہیلپ کرنا چاہیے ڈیورنگ افطاری ٹائم. ایسا نہیں کہ پورا دن سو رہے ہیں، یا تو انہوں نے ٹائم جو ہے عبادت میں گزار دیا، اب افطار کا ٹائم ہے، اب وہ آرام سے اٹھ کے آ رہے ہیں، تو وہ عورت جو ہے بہت ناراض ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں، آپ بیٹھ کے آ رہے ہیں بس ٹیبل پہ. تو بہت سارے ایسے ریلز بنا رہے تھے لوگ کہ کس طرح سے نا مردوں کو کچن میں جو ہے وہ ہیلپ کرنا چاہیے. اور ایک تو مولانا صاحب، پتہ نہیں میں سن رہی تھی، کہہ رہے تھے کہ وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ مسجد جا کے دعائیں پڑھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نا اپنی بیوی کے ساتھ کچن میں بیٹھ کے پیاز کاٹیں اور اپنی بیوی کو آپ ہیلپ کریں، اس میں آپ کو زیادہ آپ کو ثواب ملے گا. تو اس طرح کے آج کل نا لوگ ریلز بنا رہے ہیں. تو ابھی عید کا، جیسے آپ نے بولا عید کا موسم ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ جو ہے اپنی رمضان ڈیوٹیز جو ہے بھول گئے اور یو آر ایکسپیکٹنگ اگین کہ بیوی جو ہے وہ سب کرے. نہیں، اٹس اے کلیکٹیو ورک، لائک ٹیم ورک ہے، ایوری بڈی شوڈ بیلنس اٹ آؤٹ اینڈ ڈو اٹ ٹوگیدر. اس میں زیادہ بلکہ مزہ آتا ہے نا. تو بالکل. عورت کو بھی ٹائم ملنا چاہیے کہ پورا رمضان اگر اس نے جو ہے روز ڈشز بنا رہی ہے، تو ایک دن تو عید کا دن تو آپ اس کو اسپیئر کریں کہ وہ تھوڑا جو ہے خود ریلیکس اپنا می ٹائم کرے وغیرہ. یا اف یو کین ہیلپ آؤٹ مے بی گو آؤٹ سائڈ اور سم تھنگ فار دیٹ سرٹن ڈے. تو ہاں کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ کمپینین شپ ہوتی ہے نا، ریلیشن شپس میں کمپینین شپ ہوتی ہے. آپ جہاں بھی ہو، جو بھی رشتہ ہو آپ کا، اور جس بھی رشتے میں، چاہے بچوں کے ساتھ ہو، شوہر کے ساتھ ہو، یا بیوی کے ساتھ ہو، یا جو بھی آپ کے گھر کے رشتے ہیں، خالائیں ہیں، ماموں چچا، جو بھی رشتے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ہیومن ایموشن کے پیچھے کیا ریزن آ رہی ہے. اگر کوئی ایسا رد عمل کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ ریئیکٹیو ہوں، آپ یہ دیکھیں گے وہ کس پوائنٹ، کس وجہ سے ایسا بیہیو کر رہا ہے، اور اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کے رد عمل میں ہم ہو جاتے ہیں. آپ نے جیسے کہا، میں خود ہو جاتی ہوں ہائپر جب میں بہت زیادہ فزیکلی ایگزاسٹ ہو جاؤں اور نیند نہ پوری ہو سکے. اور مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ایک سرٹن لیول ہوتا ہے کہ جس میں آپ ایگزاسٹ ہو جائیں، تو اس کے بعد پھر آپ بس ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اننیسیسریلی، ایون دو کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں اور غیر ضروری کر رہے ہیں اور آپ کو نہیں کرنا ہے، اور اس ٹائم پہ آپ نہیں کنٹرول کر پا رہے. تو میرا تو گھر میں یہ جملہ ہو جاتا ہے، ابھی میرے پاس کوئی نہ آئے
अभी मुझसे कोई बात ना करे, मैं ऐसे का सही मूड में नहीं हूँ, इस वजह से प्लीज़ मुझे अवॉइड करो, जी। सब फिर मुझे दुःख होगा कि मैंने तुम्हें कुछ गलत कह दिया। तो वो फिर क्यों ये ह्यूमन नेचर है, अब इसमें हम कहेंगे हम। और दूसरी चीज़ जो हमें बहैसियत तवज्जो भी थोड़ी-सी देनी चाहिए, वो ये कि कोई भी सिवाय खुदा रसूल अहले बैत के कोई परफेक्ट नहीं है, ठीक है? हम सब इंसान हैं, और चाहे हम कुकिंग कर रहे हैं या घर सजा रहे हैं या खुद सज-संवर रहे हैं या हमारे बिहेवियर को अच्छा बना रहे हैं या हम कोई भी कुछ कर रहे हैं, तो हम सब परफेक्शन की तरफ सफ़र कर रहे हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं। और हमें एक-दूसरे को उस परफेक्ट मिरर से नहीं देखना चाहिए, ह्यूमन मिरर से देखना चाहिए कि ये एक इंसान बनने की कोशिश में है, और ये बनने की कोशिश में देखें एक दिन मैं हम बैठे हुए थे, तो मैं यही बात कर रही थी कि जैसे हम यानी फैमिली में जैसे हम गेट टुगेदर बैठे थे इफ्तारी में, तो मैं यही बात कर रही थी कि जैसे वो हम एक ख्वाब देखते हैं, आइडियलाइज़ करते हैं कि मुझे ये घर बनाना है, मसलन चाहे ईंट पत्थर का ही बनाना है, तो मैं आपको खुद आपने मुशाहिदा की होगी बात, खुद अपना बनाया हो या किसी का देखा हो बनते हुए, कि लोग घर बनाते हैं ना, तो जब जो थिंक किया होता है कि मेरा यूँ बाथरूम हो, ये किचन हो, यूँ फलाँ हो, अब उसको बन सोचना इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, वो अलहदा हार्ड वर्क है। और जब आप बनवा रहे होते हैं, तो जी। उसमें हर पॉइंट पे 10-10 दफ़ा आपको फिर सोचना पड़ता है, उसके लिए मटेरियल लाना पड़ता है, उसके लिए वैसे मज़दूर चाहिए होते हैं, यानी टाइप ऑफ स्किल आपको उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए चाहिए होती है कि मसलन अब वायरिंग हर जगह नहीं मसलन सूट करती, या हर दीवार हर जगह या हर पिलर हर जगह नहीं हो सकता। इन द सेम वे रिश्ते जो होते हैं बिलख़ुसूस घरों में या वर्क कोलीग के साथ या गिरदो-नवाह में, ये ब्रिक बाय ब्रिक बिल्ड होते हैं। हम ये समझते हैं कि मसलन राइट। मैं और आप दोस्त बन गए हैं, या मैं और आप स्पाउसेस हैं, मैं और आप मसलन जिस भी रिलेशनशिप में हमारे खूनी रिश्ते हैं, तो अब बस बन गए हैं, तो अब अगले बंदे का फ़र्ज़ ये है कि उसने यूँ ही मसलन मेरे साथ बिहेव करना है। तो ऐसा नहीं होता, एकदम। यानी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। हम रिएक्ट भी बिल्कुल। करेंगे, ओवर रिएक्ट भी करेंगे, रूड भी हो जाएँगे, मगर पॉइंट ये है कि हम अपने अंदर और दूसरे भी अपने अंदर इस चीज़ को समझें कि हमने इस कमी और इस कमज़ोरी को अंडरस्टैंड करना है और इसके ऊपर वर्कआउट करना है। आज हमने अगर कुछ गलत किया है, तो उसको 2 कदम पीछे जाएँ हम, अपने आप को भी हाँ। इस्लाह करें, दूसरे को भी करें और मौका भी दें। और कई दफ़ा तो स्टिग्मेटाइज़ कर देते हैं एक-दूसरे को, कि मसलन अगर सकीना ने ये बात मुझे ऐसे कह दी, तो अब मैं जब भी उससे मिलना है, तो मैं वो पिछला वो जो बिहेवियर था उसी को ज़हन में रख के अगले सारे बिहेवियर मैंने उसके साथ वही रखे। ये चीज़ें फिर कॉम्प्लिकेशन में डाल देती हैं रिश्तों को भी, और हम कीना रख के बैठ जाते हैं एक-दूसरे के लिए, जो बड़ा ही बिल्कुल। खतरनाक भी होता है। इससे हमें हर सूरत अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, यहाँ थोड़ा-सा हम बच्चों के बारे में भी बात कर लें कि हम जब बच्चों को किस तरीके से अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं, कितना ज़रूरी है अर्ली इयर्स में जो है अपने बच्चों को अपनी ज़ुबान सिखाना बहुत शदीद ज़रूरी है। जिसके बगैर आप अपने बच्चों को अपने कल्चर से, अपने माहौल से, अपने बहुत सारा जो आपका जो एसेट है उससे नहीं कनेक्ट कर सकते। हमें याद है हम छोटे थे, तो मेरी अम्मी के जो चचा वगैरह थे, उनकी फैमिली आती होती पाकिस्तान से, और सॉरी मैं कनाडा से, और वो 2-2 3-3 महीने यहाँ रुकते थे हमारे पास, और लेकिन उनके बच्चे जो थे वो उर्दू नहीं बोलते थे, और हम इंग्लिश नहीं बोलते थे उस ज़माने में। ज़रा हम बच्चे थे, उनका और माहौल था, हमारा और माहौल था, और वो हालाँकि रह कर भी हुँ। जाते और शदीद गर्मी में बेचारे वो अंकल लेके आते। अब सोचिए जून-जुलाई जैसे महीनों में कि यहाँ रहेंगे, माहौल समझेंगे दिस लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, फिर वो कनेक्ट नहीं कर पाते थे, और जब वो कनेक्ट नहीं कर पाते थे, तो फिर वो जो सारी एफर्ट होती थी वो वेस्ट चली जाती थी। तो ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है, और भी क्या-क्या मानवीय चीज़ें हम बच्चों को सिखा सकते हैं, उनमें किन-किन चीज़ों को आपके ज़हन में जो टिप्स आती हैं इस हवाले से? बिलख़ुसूस अभी माह रमज़ान गुज़रा, तो हम बच्चों के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी करते हैं। तो उस हवाले से भी आपने क्या कोई ख़ास एक्टिविटीज़ की हो छोटे बच्चों के साथ? आपके भी अर्ली ईयर्स के बच्चे हैं, क्योंकि अर्ली ईयर्स इज़ द जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम ऑफ योर चिल्ड्रन्स लाइफ। आप बिल्कुल। समझते हैं कि बच्चा 6 महीने का है, तो ये क्यों ज़ाया हो ये तो खेल रहा है, ये बच्चा साल का है, तो मैं माँओं को बहुत अदब से गुज़ारिश करूँगी कि जिनके बच्चे अर्ली 5 इयर्स में हैं या 7 इयर्स में हैं, कि खुदारा इस वक़्त को ज़ाया ना करें, और इस वक़्त पे दुनिया के बजाय दीन सिखाने की कोशिश करें। डाँट-डाँट के, मार-मार के, चोटें लगाकर या ताने देकर नहीं, अल्लाह से मोहब्बत के ज़रिए, रसूल अहले बैत से जी। मोहब्बत के ज़रिए, और एक्टिविटीज़ के लिए इनडायरेक्ट वे भी अप्रोच भी अप्लाई की जा सकती है। जैसे मेरे बच्चे थे दोनों ऊपर-नीचे थे, तो वो कई दफ़ा है कि एक जिसको सिखाना है वो नहीं सीख रहा है।
اور تو کیا کیا جاتا تھا کہ آپ اس بچے کو اسی ماحول میں رکھیں، اور جس کو نہیں سکھانا مثلاً، اور جو نہیں سیکھ رہا ہے، جس کو دوسرے بچے کو آپ سکھائیں، اور اس سے جیسے کھیل کھیل میں سکھائیں، دوڑ کے، بھاگ کے، ٹکلنگ کر کے. اب جیسے میں نے اپنے بچوں کو اردو سکھانی تھی، تو ابھی تھوڑی تھوڑی پڑھ لیتے ہیں، اگر تھوڑا بہت ایفرٹ کریں تو شاید وہ صحیح ریڈنگ بھی صحیح سے سیکھ جائے. تو میں نے مجھے سب کہتے تھے یہ کنفیوز ہو جائیں گے، مت سکھاؤ، یہ اسکول میں تنگ ہوں گے، فلاں ہوگا. میں نے کہا میرے بچے اسکول میں تنگ ہو لیں گے، مجھے منظور ہے، سال ڈیڑھ سال لیٹ ہو جائے تو بھی منظور ہے. میں نے اپنے بچوں کو اردو سکھانی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. قرآنک عربک سکھانی ہے، یہ وہ اس طرح کی ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اپنا دین بچے کو ارلی 7 ایئرس میں، اور اردو زبان اپنے بچوں کو ہر قیمت پہ سکھائیں. قرآنی آیات جو آسان سی ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ جھگڑا نہ کرو، یہ ہم دیکھتے ہیں سورہ حجرات میں، گالی نہ دو، یہ والی آیات تو ایک ایک لفظ کی ہیں. یہ تو بچوں کو ہم جیسے اللہ اللہ کہتا ہے بچہ، یا لا الہ الا اللہ کہتا ہے بچہ، اسی طرح بھی بھاگتے دوڑتے سکھا سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہم سوچ کے فوکس کر کے اس طرح سکھائیں. آپ کیا سمجھتی ہیں اس معاملے میں کہ ان چیزوں میں کیا کیا چیزیں آپ نے سکھائیں یا آپ کے ایکسپیرینس میں آئیں، یہ جن کو ہم سکھا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں؟ کیا کہتی ہیں آپ؟ ہاں، یہ تو بالکل صحیح بات آپ نے بولی کہ ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا ٹریڈیشن ہے، خاص جو ہماری مادری زبان ہے، اس چیز کو ہمیں بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. بچوں کو جو ہے جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں ان کو سکھائیں. ہمارے یہاں رمضان ورکشاپس بچوں کے لیے ہیں، بہت اچھے، بہت انٹرسٹنگ، یعنی کہ ایک پلے کے ساتھ، لائک ان اے ویری فن وے، بٹ ان کو رمضان کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں اور رسول کے بارے میں بہت سکھایا. میری بیٹی خود یہ اٹینڈ کر رہی تھی. انہوں نے انفیکٹ لیلۃ القدر کے اعمال لائک ان اے کڈ اسٹائل انہوں نے کیے. مولانا آئے تھے اور ان کو ایک چھوٹی کتاب دی گئی تھی. سوری ابھی میرے پاس ہاتھ میں نہیں ہے دکھانے کے لیے، لیکن ایک اچھی لیلۃ القدر کی بک ان کے لیے کسٹمائز کر کے ان بچوں کو دی. اور پھر انہوں نے کہا کہ سر پہ رکھ کے ہم جو ہے آج شارٹ اعمال کریں گے، جیسے صرف اماموں کے نام جو ہیں وہ پڑھیں گے. تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ تھا کہ بچوں کے اندر یہ ویلیوز انسٹل کی کہ ہمارے امام کون ہیں، اور کس طرح سے اس رات کو جو ہے ہمیں اس طرح اعمال کرنے چاہیے. اچھا یہ کیا ہے، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات کو قرآن نازل ہوا تھا. پھر آپ انہیں دکھائیں کہ قرآن ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بک ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو مستی مذاق نہیں کرنا چاہیے، زمین پہ نہیں پھینکنا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کو بوسہ دینا چاہیے، اور اس طرح کی چیزیں. پھر ہمارے یہاں قرآن کمپٹیشنز بھی بہت ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے. تو جیسے چھوٹے سورہ ہیں، سورہ کوثر ہے یا سورۃ الاخلاص ہے، فلق ناس، اس طرح کے. تو باقاعدہ ایک ٹائم دیا جاتا ہے کہ ہم جو ہے بچوں کو پریپیئر کریں، ان کو حفظ کروائیں، اور وتھ مخرج اینڈ تجوید. آف کورس آج کل مخرج اور تجوید تو بہت کامن ہو گیا ہے. تو الحمدللہ کہ ہمارے اس جنریشن کے بچوں کو یہ علم اور فیسلٹی ہے کہ وی کین پرووائڈ دیم، کیونکہ اب ہم پیرنٹس کو بھی پتہ ہے کہ تجوید کتنا امپورٹنٹ ہے، مخرج، اور ہر جگہ کلاسز وغیرہ موجود ہیں. سو اٹ از ناؤ آور فرض کہ ہم لوگ بچوں کو بچپن سے سکھائیں. پہلے آف کورس جو ہمارے پیرنٹس وغیرہ تھے یا ان سے پہلے ہماری نانی دادی، ان کی غلطی نہیں تھی، کیونکہ they were not made aware, they introduced what is تجوید، مخرج. تو وہ لوگ بیچارے جیسا ان کو سکھایا گیا تھا وہ لوگ ویسے پڑھ رہے تھے. اگر ان کو اسپریچول OCD ہوتی بھی ہے تو خدا ان کو معاف کر سکتا ہے، کیونکہ ان کی نہیں ہے، اب وہ اس عمر میں پک اپ نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے بچے اس چیز کو اب پک اپ کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس چیز پہ بہت رجحان دینا چاہیے. ایک ایکٹیویٹی تھی جو کل مجھے بہت اچھی لگی، میری بیٹی کر رہی تھی. تو میں نے جو ہے اس کے لیے ایک بال لائک اے بال ویئر یو کین پٹ واٹر ان سائڈ. میں نے اس کے لیے ایک بال پریپیئر کیا، اور اس کے اندر میں نے ایک ہارٹ بنایا اس کے لیے، لائک آن واٹ یو سے پیپر پلیٹ جیسے ہوتا ہے. اٹ واز کلرڈ، اور میں نے اس کو اندر ڈراؤن کیا، لائک ڈبو دیا اس کو. اوکے، تو اور پھر پانی میں نے پیپر، تو وہ جو پیپر ہے وہ اوبیسلی اپورڈ جائے گا. اب میں نے اس کو بولا کہ آپ کا جو دل ہے نا، یہ دیکھو کتنا خوبصورت ریڈ سا ہارٹ ہے، لیکن اگر آپ جیسے ماما کو ناراض کرتی ہیں، یا آپ نے کسی کے ساتھ ٹوائز شیئر نہیں کیے، یا آپ نے بدتمیزی کی کسی کے ساتھ، آپ نے آج رونا دھونا بہت کیا، تو یہ جو آپ کا ہارٹ ہے وہ یہ جو بلیک پیپر ہے اس کے ساتھ کور ہو جائے گا، اور پھر آپ کا ہارٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا. will become black, it will be covered with the black pepper. بٹ اگر آپ اس کو
اپنی فنگر کے ساتھ آپ جو ہے اس کو if you'll put your finger side then you can see the heart very clearly, right? So she was like, yeah, that's true. I was like, how can you make your heart clear by asking forgiveness to Allah subhanahu wa ta'ala? تو she was very happy and she actually understood the concept, you know. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم لوگ جیسے کبھی کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کبھی کبھی جیسے ان کو ہم بیٹھ کے اردو، آپ نے کہا تھا کہ کس طرح اردو ہم ان کو سکھا سکتے ہیں. مجھے یاد ہے میرے ٹائم میں ہمارے اسکولز میں تو اٹ واز مینڈیٹری ایز اے سبجیکٹ، اور امی محنت کرتی تھی کہ جب سمر ویکیشنس ہوتے تھے تو ہمیں پاکستان لے جایا کرتی تھی. ہم لوگ وہاں رہے نہیں کبھی، لیکن ہمارے رشتہ دار وہاں رہتے تھے، میری خالہ رہتی تھیں. تو وہ ہمیشہ پوائنٹ بناتی تھی کہ سمر ویکیشنز میں ہمیں لے کے جائیں وہاں پہ، اور وہاں پہ جو کتابیں ہوتی تھیں اس ٹائم اتنی اچھی مجھے آج تک یاد آتی ہیں. وہ ہم لوگ تھے، اس میں جو نظمیں وغیرہ ہوتی تھیں. آج کل پتہ نہیں، آئی وش آئی ہیڈ دوز بکس، لیکن ان بکس کی وجہ سے جو ہے بہت میری لینگویج امپروو تھی اردو میں. اور آج کل جو ہے ہم لوگ یہی کوشش کر سکتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے ہم اگر یہ بکس جو ہے مل سکتی ہیں تو ان کو ہم انٹروڈیوس کروائیں، اور گھر میں ہم خود ایز مدرز وی شوڈ سٹ اینڈ میک دیم رائٹ، اینڈ ان کو پروننسیشن وغیرہ سکھانا. یا تو اگر کارٹونس ہیں، بچے آج کل جو ہیں وہ کارٹون سے زیادہ سیکھتے ہیں. ٹی وی پر جو ہے جیسے رمضان کے پروگرامز کو جیسے بچوں کے ہوتے ہیں، سبیل ٹون، کیا ہے سبیل ٹون، پتہ نہیں کیا، یہ کچھ ہمارے کچھ ہیں یہ اسلامک چینلز وغیرہ بھی، مجھے یاد نہیں آ رہے نام ابھی، لیکن کچھ ہیں وچ آر ویری گڈ. اور ان میں جو ہے یہ اسلام کے کانسیپٹس وغیرہ جو ہے اچھے سے بہت بچوں کو سمجھاتے ہیں نا. تو دس کین آلسو بی اے وے ٹو ٹیچ دا چلڈرن، دے کین گیٹ سم انسپریشنز فرام دیر. اور قرآن، آف کورس قرآن آپ جو ہے خود اپنے بچے کو بٹھا کے سکھائیں، یا تو ان کے لیے آپ قاری ارینج کر لیں. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو قاری آدھا کام کرتا ہے کہ بچے کو حفظ کروا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، اور پھر آپ جو ہے وہ تجوید پہ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں، یا آپ سن سکتے ہیں بچے کو بار بار، تو بچہ جو اس طرح سے وہ قرآن سیکھ سکتا ہے. تو ابھی قدس ڈے کے حوالے سے بھی ایک پروگرام میری بچی کے لیے انہوں نے رکھا تھا، کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ فلسطین کیا ہے. انہوں نے فلسطین کے فلیگز بنائے بچوں نے. دس از سچ اے گڈ وے. اب میری بیٹی جیسے واٹ از دا فلیگ آف پیلسٹائن، ایٹ لیسٹ اس کو پتا ہے. وہ مجھے بولتی ہے کہ دا پیپل آف پیلسٹائن آر سفرنگ بیکاز آف دا بیڈ پیپل، دا بیڈ پیپل آر کلنگ دیم. تو ایٹ لیسٹ اتنا اس کو اندازہ ہے، لائک شی نوز کہ اچھا this is something. So I think these small activities are very important. As you said, بچوں کو ہمیں لگتا ہے کہ وہ پک اپ نہیں کرے، but they do pick up and they remember it. میں یہی کہہ رہی ہوں You کہ know? جو ارلی ایئرز ہے نا، یہ بنیاد ہے بچوں کی، اور اس کو ہمارے پیرنٹس سم ٹائم باقی چیزوں پہ زیادہ فوکس کر جاتے ہیں، مگر جو ایکچوئل چیزیں انٹروڈیوس کرانے کی ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں. جیسے آپ نے قرآن کی بات کی، تو اس میں آپ چھوٹی جس طرح سورہ یاد کرواتے ہیں، اسی طرح ہر سورہ میں ورڈ میننگ ہے. وہ اتنے مشکل نہیں ہوتے ہیں عربک کے، اگر آپ ورڈ میننگ بھی یاد کروائیں انگلش اردو دونوں میں، کہ وا کا کیا مطلب ہے، ماں کا کیا مطلب ہے، اس میں اسم کون سا ورڈ ہے، مطلب ایٹ لیسٹ ان کو تعارف دیں کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ یعنی ورب ہے، یہ مثلاً ناؤن ہے، یہ پرو ناؤن ہے، اور اس کا یہ مطلب ہے اور اس کا یہ مطلب ہے. پھر اللہ کی صفات جو ہیں وہ بہت آسان ہے سکھانا سمجھانا، ان دا سینس کہ ایٹ لیسٹ میننگ تو آپ سکھا ہی سکتے ہیں نا. اگر ہم عربی گرامر پہ معذرت چاہوں گی عبور نہیں بھی رکھتے تو کوشش کریں کہ ہم ان کو جوڑیں ضرور. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا فلسطین کے متعلق، تو میرے جب ابھی تو ہے ٹین ایج میں، لیکن جب چھوٹے تھے تو ہم کرتے تھے فلائی دا فلیگ کیمپین، اس وقت ہوتی تھی ہر سال یہ یوم قدس کے اراؤنڈ. تو وہ پھر ہم فلیگ بناتے تھے، اور بالخصوص یہ جب کووڈ ہوا تو بڑا مزہ آیا، ہم نے سب نے بنایا اور بہت فن ہوا. تب ہم یہ بناتے رہے اور سوچتے رہے اچھا یہ ایسے بنانا ہے، کیوں بنانا ہے، میرے بیٹے کو سوال کیوں بنانا ہے مما، اس کا کیا فائدہ بھی کیا ہے، اس سے کرنا بھی کیا ہے، یہ ہوتا کیوں ہے، اس سے ہم کیا کریں گے. تو یہ چیزیں پھر ہم جب یہ پروٹیسٹ، جب شیخ نمر کی شہادت ہوئی اور اس وقت ہم پروٹیسٹ میں گئے
तब बच्चे बहुत छोटे थे लाइक, तो वो उसको भी अब याद था। अब खैर से मेरा बेटा 16 का है नियरली, 16 एंड हाफ, तो वो मुझे याद करके बता रहे थे कि मामा वो जो हम प्रोटेस्ट में गए थे वो क्या था, वो क्या किया था उन्होंने, जो हम गए थे उसमें हम क्यों गए थे, उसमें क्या हुआ था। तो एटलीस्ट वो जो मेमोरीज होती है ना, वो फिर बच्चे को उसकी रूट से जोड़ती हैं। तो हम उस रूट में वो चीज़ें 7-8 ईयर्स 10 ईयर्स जो फर्स्ट हैं, जब बच्चे फिर भी आपकी बात सुन समझ लेते हैं, मान लेते हैं, इसमें कुरान दोस्ती इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विद अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट। आप एक सूरा एक महीना पे डिवाइड कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 वीक पे डिवाइड कर लें, कुरान के प्रिंसिपल्स के साथ सिखाएं। और उसमें लंबी लंबी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत नहीं है, जैसे 10 मिनट की एक्टिविटी बहुत होती है कि आप छोटी छोटी 10-10 मिनट की एक्टिविटीज़ आप करें और उसमें आप करें। अब जैसे ये छोटे थे तो हम पेंट जो था वो आइस क्यूब्स के अंदर डाल के, डिफरेंट उसके आइस क्यूब्स में डाल के, तो उसको A3 पेपर जैसे होता है उस पर रख के, तो जैसे बच्चे डिफरेंट वो देखते हैं ना, टच, एक तो सेंस ऑफ टच होती है, फिर वो आंखों से विजुलाइज करते हैं कि अच्छा पानी और कलर, और वो फिर जब A3 पेपर पे जाता है जो उसका अफेक्ट आता है, ये चीज़ें जो बच्चे खुद सेंसेस अपनी ज़ाती यूज़ करते हैं ना, जैसे मिट्टी के अंदर खेलना, दरख्तों के ऊपर चढ़ना, और ये चीज़ें, इन चीज़ों को बच्चों को आपको एक्सपीरियंस कराना चाहिए, क्योंकि जो वैसे ठीक है नॉलेज आप जितना भी ठुसा लें इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन जो वो खुद जैसे अब मेरी भांजी छोटी, तो वो हम बाहर खेल रहे थे बच्चे, तो वहाँ पे वो एरिया था जहाँ मिट्टी थी और वहाँ पे कोई पता नहीं कीड़ा था क्या, तो जा जाके खोद के कि मैंने देखना है ये कहाँ जा रहा है, ये क्या कर रहा है, तो वो वहाँ से हिली नहीं वहाँ से कि इसको जुस्तजू की इसके अंदर है क्या। सारे बच्चे वो खेल रहे हैं और वो बार बार वहीं पे जा रही। और दूसरा ये अंडरस्टैंड करना कि किस बच्चे की क्या नेचर है और उसका टाइप ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर आई थिंक सो 6-7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो टाइप्स हैं, जिसमें जिससे बच्चे सीखने का, हर बच्चे के सीखने का अपना इंटेलिजेंस है। अब जैसे कुछ रट्टा बहुत अच्छा लगा सकते हैं और कुछ कि मेरे जैसे लोग हैं उनको रट्टा लगता नहीं, ना वो रट्टी हुई चीज़ समझा सकते, वो कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। तो वो अब हमें उसके लिए बड़ा डिफरेंट अप्रोच अपने लिए भी लेना होता है। ये बिहेवियर समझना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज़ वेल, कि हम बच्चों के, जवानों के, बुज़ुर्गों के बिहेवियर, उनके जो मूड्स और उनकी जो इस तरह की चीज़ें हैं, इसलिए क्योंकि इसके बगैर जो है वो हमारी जो माहौल बेहतर नहीं होगा, रिलेशनशिप बेहतर नहीं होंगे, हमारा मुस्तकबिल बेहतर नहीं होगा। हम सबसे दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि तो कुरान सिखाना, जो अंडरस्टैंडिंग के साथ उर्दू अपनी ज़ुबान सिखाना, उसके साथ विज़न देना कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से हमें जो अपने बच्चों को तैयार करना है कि तुमने लीड करना है कल को उनकी जो आर्मी को मसलन, या उसके अंदर रहना है, उसके अंदर काम करना है, और आपका पढ़ना भी उनके लिए है, लिखना भी उनके लिए है, सोना भी उनके लिए, जागना भी उनके लिए, इससे अर्ली एज में ये विजन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और जैन भाई ने मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करती जाऊँ कि हमारे जो बैक स्टूडियोज़ में हमारे भाई होते हैं, जैसे काशिफ भाई हैं, जैन भाई हैं, और हमारे जो दूसरे बहन भाई जो हमारे हिदायत टीवी में काम करते हैं, उनकी भी अनथक मेहनतें होती हैं हमारे इन प्रोग्राम्स को आप तक लाने में। पूरा माह रमज़ान ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा, और उनके लिए भी आप खुसूसी दुआ किया करें। जैसे हमारे सिस्टर समर हैं जो हमारे एडमिन हैं, उनका बहुत हार्ड वर्क होता है, जैन भाई और काशिफ भाई का बहुत हार्ड वर्क होता है, और भी हमारे जो दीगर भाई बहन और उलमाए कराम और दूसरे लोग हैं और जो टेक्निकल स्टाफ हैं, वो सबका बहुत हार्ड वर्क होता है हिदायत टीवी में काम करते हुए। तो अपनी खुसूसी दुआ में उनको भी याद रखें और उनकी भी सेहत और सलामती के लिए ज़रूर दुआ करें। और सिस्टर आप अगर कुछ कहना चाहें तो आखिरी 1 मिनट है, फिर हम इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे और इंशाल्लाह थैंक यू सो मच सिस्टर फ़ायज़ा। मुझे तहे दिल से आपके साथ बहुत आज मज़ा आया इस प्रोग्राम में, और जज़ाकल्लाह ख़ैर आपका। और मेरे ख़्याल में हमने अच्छे पॉइंट्स डिस्कस किए ओवरऑल कि किस तरह ईद की क्या मानवियत होती है, और रमज़ान से हम क्या चीज़ें प्रिज़र्व कर सकते हैं, क्या चीज़ें मुहाफ़िज़त कर सकते हैं और उसको अपनी लाइफ में अंजाम दें इंशाल्लाह। और उम्मीद करती हूँ कि सबकी ईद इंशाल्लाह अच्छे से गुज़रे। मेन चीज़ ये है कि हम लोग दुआ करें कि दुनिया में जो ज़ुल्म सितम हो रहा है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए ना, ताकि हम सबको हमारे दिलों में एक क्या जैसे कहते हैं एक सोलेस हो, ट्रैंक्विलिटी हो, पीस हो। और बिल्कुल इसमें हमारे भी जो मुसलमान भाई बहन हैं उनको भी मतलब एक एहसास हो यूनिटी का, क्योंकि अभी तक हम खुद मुसलमान बहनों में और
different, I don't know کیا کہتے ہیں, sects ہیں, برادران, I don't know what, we still have our differences, and I think that should end, that is very important. تب جا کے ہم لوگ کامیاب ہوں گے. اینڈ بالکل بس یہی کہ جی, اور بس یہی میں ہدایت ٹی وی کا شکر گزار کرنا چاہوں گی. تھینک یو ویری مچ فار آلویز ہیونگ می, اینڈ اٹ واز اے پلیزر, اینڈ تھینکس ٹو ایوری بڈی. دعاؤں میں تھینک یو ویری مچ سسٹر سکینہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. ہر وقت میں آپ کو بہت تنگ کرتی ہوں اور آپ ہمیشہ میرے ساتھ ہو جاتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے, آپ کو فیملی کو کوئی سب کو, اور بات جتنے نہیں. بھی سننے والے سب کو خوشیاں, سکون, راحتیں دے, اور ہم سب کو وہ طاقت دے, وہ بلند ہمتی دے, وہ شجاعت دے, وہ نور ہدایت دے, کہ جس سے ہم دستہ اول بن سکیں اس جو امام زمانہ علیہ السلام کے نظام کا, امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھیوں کا, ہمارے بچے اس ویژن سے ہم بڑے کریں, اور اس ویژن سے کے لیے تیار کریں کہ ہمیں ہمارے جوان ان کے نظاموں کو مضبوط نہ کریں, ہمارے جوان ہمارے امام کے نظام کو مضبوط کریں. ایسے اسپریچول اپ برنگنگ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا, اور دیکھنے سننے والوں کو بہت بہت عید مبارک, اور ہمارے فلسطینی بہن بھائی اور تمام مظلومین بہن بھائیوں کے لیے ڈھیروں دعائیں. ہم ان کے ساتھ ہیں, پارا چنار کے ہوں, فلسطین کے ہوں, غزہ کے ہوں, شام, یمن, لبنان کے ہمارے بہن بھائی, جہاں جہاں انسانیت دکھ میں ہے, تکلیف میں, ہم ان کے ساتھ ہیں. ہدایت ٹی وی ان کی آواز ہے, اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.